Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm so glad to be here with my friend Ahmadi Answers. Inshallah, we're going to be doing our program in Urdu today and in English. We're going to start off with English, inshallah, and discuss a few of the issues that been being discussed. Wa alaikum assalam, Khuram bhai, Jazakallah for joining today. So, where should we start? I think with the Deobandi series that was being worked on. Yes, absolutely. Recently you've done a series on the Deobandis and how they have been, talking about the promised Messiah, Mirza Ghulam Ahmad al-Qadian. This is one of the tactics that these people use, is that when they can't answer your arguments, when they can't respond to you, then they resort to abuse. They resort to say that Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam abused Hazrat Isa alayhi salam, and they said bad things about Hazrat Isa alayhi salam. And you've done a series on this, explaining how and what the Prophet Messiah alayhi salam was saying. So if you could share a little bit about that. I was going to also ask you, and I was going to talk about Maulana Rahmatullah Kairanvi Sahib and his books that he wrote, and how he answered the Christians as well in a similar manner. And he was one of the only people that that refuted the Christians during his time, and this was before the promised Messiah alayhi salam. So we'll get into that, but first of all, tell us a little bit about your series on the Deobandis and their blasphemy. Yeah, so Khuram bhai, firstly, I just want to highlight that the Deobandi mullahs, the reason they started their series was shown in my videos as well, that there are Maulvis like Mumtazul Haq, who I had a discussion with many years ago. It's on YouTube for everyone to see. And Abdul Rahim Limbada said, who also did hate speech regarding me in Birmingham in, I believe, 2016 perhaps. So basically the reason they were forced to do this series is because their scholars accepted that Islam Ahmadiyyat is spreading in UK, and many of the university students this was said by Mumtazul Haq himself, that the students in university are accepting Islam Ahmadiyyat. So the reason they were basically forced to do this series, they didn't want to, but they were forced to. But what did they do was they took the writings of the promised Messiah some out of context, like the Christians do with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The same types of allegations. In fact, it is written in the tafsir, like Tafsir Dure Manthur, that Nabi sallallahu alaihi wasallam was accused that, why do you mock Hazrat Isa alayhi salam? The same allegation was raised on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The people would say, why do you mock our gods? So the same allegation was raised against promised Messiah alayhi salam, and people of every sect use this technique called Ilzami Jawab. And we showed this from their own scholars, including Khalid Mahmood, who's called the Khatamul Deobandi, basically, the seal of the Deobandis. He's their Imam al Munazir, and he's their role model. He's the teacher of all the Deobandis of UK. He recently passed away, may Allah forgive him. And he also spoke of Ilzami Jawab before passing away, but it's sad that they've forgotten even the hard work of their own scholars. And when we turn to Rahmatullah Kiranvi Sahib, it's not just him, even Ahmad Raza Khan and Maulvi Sanaullah Amritsari, they also used Ilzami Jawab. So as we showed from the books of the promised Messiah that he loved Hazrat Isa, defended him and praised him. So Khurram bhai, as we know, the promised Messiah proved the death of Hazrat Isa, and in many of his books he explained that this belief is dangerous to Islam. And at that time many Muslims were saying that, how? It doesn't make sense. How is this dangerous to Islam? But to say the Prophet ﷺ is buried and Hazrat Isa is alive in the heavens for the past 2,000 years is disrespectful to Islam, and it also contradicts the Quran and the Hadith to say Isa is alive in the heavens. But Khurram bhai, if you can just speak on the recent Deobandi series, what shocked you most regarding the Sunni
belief about Hazrat Isa alayhi salam, which was shown in the videos from their greatest ulama, their teachers, basically the head of the Sunni Deobandi ulama of UK, Abdul Rahim Limbada and Mumtazul Haq. So yeah, so before I do that, I wanted to talk a little bit about why this belief was so dangerous. You know, just imagine that the Western countries, the Western nations, they were dominating in the field of, you know, taking over countries and colonizing, etc. And one of their arguments was that they were so powerful, and that if God was on the side of the Muslims, and then you know, he should have saved them, he should have strengthened them and supported them. So along with that argument, they also said that, look, our God, Nauzubillah, their Jesus was alive in heaven, while your Muhammad sallallahu alaihi wasallam is dead. And so they use these two arguments. And if you read Carl Fander's book, which you know, he was one of the first missionaries in India, who did extensive work. He wrote a book called Mizanul Haq, and if you read his work, he clearly goes through this step by step, explaining the superiority of Christianity. And although he might not associate that with the superiority of the British and the superiority of the Western nations, but you can see that how those two are connected. You know, the French were helping the Afghans. You know, this time was very volatile time on the Indian subcontinent, and different countries were helping different tribes or different, you know, factions. But the subject matter was the same, that Christianity is dominant, and it was dominant in the sense that they had the weapons, the nations, they had the weapons. So when they used that along with saying that Hazrat Isa is alive, you know, that had a big impact on the Muslims of the time. So that's the reason why it was so dangerous. And interestingly enough, that this issue didn't come up until the European nations became dominant. This was never a major issue, although there was ijma among the Muslims that Hazrat Isa alayhi salam had died, but this was never really an issue which needed to be discussed until this time, because the Christians were using this to show their dominance over the religion of Islam. Do you want to say anything about that before I continue? Yeah, so basically regarding the Ijma, we see that the Sahaba all believed in the death of Hazrat Isa alayhi salam. In fact, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away, Hazrat Umar radiallahu anhu was in shock and said, anyone who says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has died, I will cut his neck off, out of his love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because the prophecy showed that Islam would conquer. And when Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu came, he recited the verse chapter 3, verse 145, that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is nothing but a messenger. All messengers before him have passed away. Now, Khurram Bhai, we will have our brother Salim Saib joining us soon. Just before he comes, I just want to say that recently in my videos, I've shown that according to the Deobandis, Hazrat Isa, now Deobandis claim to be Ahlul Sunnah, and the Muslims always say we have Ijma, we're united, so they should have no issue with these beliefs then, right? So according to the Deobandis, I've shown that their biggest scholar of the UK, now we are speaking of the teacher of Mumtazul Haq, who's known as the face of Deobandis. The people did the series against Jamaat. They're big in the UK, and they said that Isa alayhi salam is all seeing and all hearing, and they also said that he's not human. And now we have our brother's mind roast Amir Saib, so we will inshallah switch to the Urdu language because most of the viewers understand both Urdu and English. Salim bhai, assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. تو سلیم بھائی پھر آپ شروع کریں. آج کا موضوع جیسے آپ کو پتہ ہے ختم نبوت اور وفات مسیح. جی بہت بہت شکریہ دوستوں کا جو تھوڑا انتظار بھی شاید کسی نے کیا ہے. تو ابھی ہم اکثر پروگرام میں جب اپنے چینل پہ کرتا تھا ختم نبوت کے نام سے کرتا تھا، اور ساتھ ہم نے موضوع وفات مسیح بھی آج لکھا ہے. اس کا مقصد، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں متعلق ہیں. ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق ہے. کیسے تعلق ہے؟
تھوڑا سا میں اس کا بیان دوبارہ کر دیتا ہوں. ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی. جب ان سے دلیل مانگیں قرآن کریم سے تو زیادہ تر تو نہیں دیتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے جس میں خاتم النبیین لفظ آتا ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا جی کیا اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشروط آخری نبی ہیں یا غیر مشروط آخری نبی ہیں؟ بعض لوگ خاتم پر بھی بحث کرتے ہیں، وہ مرکب ہے نہیں مرکب. ہم اس بحث کو تھوڑا آگے بڑھانے کے لیے اس چیز کو اگر مان لیں کہ اس کا معنی آخری نبی ہے مثال کے طور پر، اب ہم سوال یہ ہے کہ آخری نبی کس لحاظ سے، مشروط یا غیر مشروط؟ یہ سب سے زیادہ اہم ہے. بجائے اس کے کہ ہم خاتم النبیین کی بحث میں زیادہ الجھیں، ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خاتم النبیین میں اگر اس کو آخری نبی اس کا معنی مانا جائے تو کیا آخری مشروط ہے یا غیر مشروط ہے؟ اب اگر غور کیا جائے تو نہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر مشروط آخری نبی نہ وہ مانتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں. یعنی اس بات میں ہم دونوں ایک ہیں. جب یہ ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں تو اس کی وضاحت ان سے پوچھنی چاہیے کہ آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس آیت کا ظاہری معنی آپ کرتے ہیں آخری نبی، وہ بلا شرط تو مانتے نہیں، آپ مشروط طور پر مانتے ہیں. تو بلا شرط تو ہم بھی مانتے ہیں. پھر ہم اس آیت کے یا آپ کی وہ جو من گھڑت ختم نبوت ہے اس کے منکر کیسے بنتے ہیں؟ تو اس میں غور کیا جائے تو اب اس کی وضاحت کیا ہے کہ ہم کیسے مشروط مانتے ہیں اور یہ کیسے مشروط مانتے ہیں. اس میں ایک نہایت اہم بات یاد رکھنے والی ہے کہ پاکستان کے آئین میں سن 1974 میں جو تبدیلی کی گئی اور اس میں مسلمان کی یا کافر کی جو تعریف شامل کی گئی، اس میں لکھا ہے کہ وہ بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتمی اور غیر مشروط آخری نبی مانتا ہو پھر وہ مسلمان بنتا ہے پاکستان کے آئین کی روح سے. یعنی کہ اگر غور کیا جائے تو جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ہیں آئین کی اس روح سے وہ بھی مسلمان نہیں ہیں. اب اس کی وضاحت کیا ہے، کیسے وہ غیر مشروط مانتے ہیں اور ہم کیسے غیر مشروط مانتے ہیں؟ فرق صرف یہ ہے کہ ان کی شرط اور ہے اور ہماری شرط اور ہے. یہاں تک ہم دونوں ایک ہی چیز مانتے ہیں کہ وہ بھی غیر مشروط آخری نبی مانتے ہیں، ہم بھی غیر مشروط آخری نبی مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع نبی آ سکتا ہے. یعنی آپ کی امت میں سے ہی اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا سکتا ہے اور وہ مستقل نبی نہیں ہو سکتا. پہلی شرط کیا ہے کہ وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوگا. دوسری شرط کیا ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ غیر شرعی ہوگا، وہ کوئی شریعت نہیں لا سکتا، اپنا کوئی اضافہ نہیں کر سکتا شریعت کے اندر، اور شریعت کے اندر سے کوئی چیز ختم نہیں کر سکتا. اس کا کام ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تشریح کرنا اور اس شریعت کو جو حقیقی اس کی تشریح ہے اور حقیقی اس کا معنی ہے اس کو آگے دنیا میں پہنچانا ہوگا. یہ اگر سمجھنا ہو تو جو کسی ملک کی پارلیمنٹ یا اسمبلی ہوتی ہے اس کا اور جو سپریم کورٹ ہوتی ہے اس کا کردار اگر آپ سمجھے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو اسمبلی ہے اس کو قانون بنانے کا حق ہوتا ہے، قانون بدلنے کا حق ہوتا ہے، قانون ختم کرنے کا حق ہوتا ہے، اور جو عدالت ہے اس کو قانون کی وضاحت کرنے کا، اس کی تشریح کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کو قانون بنانے کا اختیار نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں وہ شریعت حتمی ہے. اب کوئی بھی اس شریعت میں نہ اضافہ کر سکتا ہے، نہ تبدیلی کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ جس کو بھی نبی بنا کر بھیجے گا، احمدی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو سکتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو آگے پھیلانے اور اس کی درست تشریح کرنے کا کام کر سکتا ہے. یہ ہے وہ شرط جو ہم لگاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے کہ آپ آخری نبی ہیں. کس لحاظ سے؟ کہ آپ کے بعد کوئی بھی مستقل آپ سے الگ ہو کر کوئی بندہ جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی اور میں اللہ تعالیٰ کا مقبول بن گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی شریعت کو وہ منسوخ نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا، کم نہیں کر سکتا. یہ ہماری شرط ہے. غیر احمدی کیا شرط لگاتے ہیں؟ غیر احمدی یہ شرط لگاتے ہیں کہ پرانا نبی آ سکتا ہے اور نیا نبی نہیں آ سکتا، یا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، یا کسی کو نبوت مل نہیں سکتی. یہ 3 طرح کی شرطیں ہیں جو وہ لگاتے ہیں. تو اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں
کہ وہ جو ختم نبوت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، یہ لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالا جاتا ہے یا ان کو خود غلط فہمی لگتی ہے. تو اصل ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشروط آخری نبی ہیں، اور بالکل یہی ہم مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشروط آخری نبی ہیں. فرق کیا ہے کہ ہماری شرط اور ہے اور ان کی شرط اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پرانا نبی آ سکتا ہے. دیکھیں نا، آخری تو انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے مشروط کر دیا کہ پرانا آ سکتا ہے. اور شرط کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیا نبی نہیں آ سکتا، نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کسی کو نئی نبوت مل نہیں سکتی. تو یہ ان کی شرطیں. ہماری شرط وہ میں نے بار بار دہرا دی ہے. اب ان دونوں میں ہماری طرف سے فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑا آسان طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شرط لگائی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو پیش گوئی کی گئی کہ جب اس امت کا بہت برا حال ہو جائے گا اور ان کی دینی حالت بہت بری ہو جائے گی اور قرآن موجود ہوگا لیکن اس کو سمجھا نہیں جائے گا، مسجدیں عالی شان ہوں گی لیکن عبادت نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی بندے کو ہدایت دے گا، اس لیے وہ مہدی کہلائے گا، اور وہ دنیا میں ان مسلمانوں اور اس کے علاوہ جو دنیا میں اسلام ہے اس کو پھیلانے کے لیے آئے گا. ہم کہتے ہیں، یہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں کہ وہ پرانے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کو بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، وہ آسمان پر چلے گئے اور وہاں سے واپس آئیں گے. اور ہم کہتے ہیں نہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی تھی اس کا اصل میں مراد یہ تھی کہ اس امت میں سے ایک انسان پیدا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ پھر میری پیروی کی وجہ سے یا اس وقت زمانے کی ضرورت کی وجہ سے اس سے کلام کرے گا اور اس کو اسلام کی حقیقی تعلیم دے گا جو وہ دنیا میں پھیلائے گا. تو یہ فرق ہے. یعنی کہ ختم نبوت کے اندر بنیادی طور پر نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط مانتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ غیر مشروط ماننا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں جی آپ منکر ہیں. یہ خود بھی نہیں مانتے، یہ خود بھی مشروط مانتے ہیں. تو فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں تو پھر ہمارا دعویٰ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے جی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ غلط ہو گیا، پھر ہماری بحثیں ختم ہو گئیں. لیکن اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے تو ظاہری بات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، یا تو اس کی تعویل کرنی پڑے گی یا اس کو غلط کہنا پڑے گا. غلط یہ کہتے نہیں، یہ کہتے ہیں وہ 100% درست ہے، تو پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ اس کی تعویل کریں گے، اور تعویل وہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اور وہ بے شمار نشانوں سے، پیش گوئیوں سے اور بہت سی دلیلوں سے وہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہی مسیح اور مہدی ہیں جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، اور اسی کو ہم جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور ہمارا مقصد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ پیش کرنا نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور دین اسلام کے خادم کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ حقیقی اسلام یعنی اسلام کی جو حقیقی تشریح جو اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، جو اصل میں اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں اللہ نے پھیلانا تھا، اس کو دنیا میں پھیلانے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ آئے ہیں. وہ نہ تو اسلام کے مخالف ہیں نہ اسلام کو ختم کرنے آئے ہیں. ہاں، اگر لوگوں نے خود اپنی طرف سے کچھ عقیدے گھڑے ہوئے ہیں اور اسلام کی غلط تشریح کی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کی طرف سے خبر پا کر وہ اس کو غلط کہتے ہیں، تو ان لوگوں نے مخالفت کرنی ہے، اور بعض بے وجہ مخالفت کرتے ہیں کیونکہ دنیا کی یہ عادت ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو بھیجا جاتا ہے دنیا کی ہدایت کے لیے تو اس کی بے جا مخالفت کی جاتی ہے. تو یہ مختصر سی تمہید تھی. ابھی دیکھتے ہیں کہ رضی بھائی یا خرم بھائی جو ہیں وہ کیسے بات آگے چلاتے ہیں. جی رضی بھائی. جی سنیب بھائی جزاک اللہ. اس کے بارے میں ایک اور بات بھی کرنی تھی، اس پہ بھی آپ دونوں وضاحت کر دیں کہ بعض یہ جو آج کل کے مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے ختم نبوت پہ، لیکن یہ بھی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں اور آج کے علماء بھی دیکھیں، ان کا ختم نبوت پہ کوئی اجماع نہیں، بلکہ تمہید الایمان اور دوسری کتب میں بھی انہوں نے تو بریلیوں نے تو دیوبندیوں پہ اسی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگائے. وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی سبب پہ، تو یہ ان کا کوئی اجماع نہیں ختم نبوت پہ. وہابی بھی ان کو بریلیوں کی ختم نبوت کے خلاف ہیں. آج سلیم بھائی آپ نے وہ دیکھا ہوگا، ایک ریسرچر ہے، انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی تھی کہ بریلیوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے سید احمد اسد شاہ صاحب.
تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں پوری زندگی بریلوی رہا ہوں، لیکن مجھے اب پتہ لگا کہ ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ صحیح نہیں۔ تو ان میں بھی اختلاف ہے، ختم نبوت بھی یہ دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، لیکن اصل میں ان فرقوں میں اتنی نفرت بھی ہے، اور وہ ختم نبوت پہ ان کا کوئی اجماع نہیں۔ تو خرم بھائی آپ بھی اس پہ کچھ کہہ دیں، اور پھر سلیم بھائی آپ اس پہ وضاحت کر دیں کہ یہ کیوں پھر یہ دعوت کرتے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے، جبکہ انہوں نے قاسم نانوتوی صاحب جو دیوبندی کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان پہ کفر کا فتویٰ اسی وجہ سے لگایا تھا۔ جی خرم بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کروں گا۔ السلام علیکم جی میر صاحب آپ کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ رضی بھائی آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ جیسا کہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے آئین پاکستان کی، ختم نبوت کے، ان کے عقیدے کی، اور ہمارے اس کا جو ہم اس کو جس طرح دیکھتے ہیں، اور اس کی میں نے مشروط اور غیر مشروط کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے، اس کے بہت سارے نکات ہیں، جس میں سے یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے کہ جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں، جن میں مشہور فرقے ہیں دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی، ان کے علاوہ بھی کافی سارے فرقے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ختم نبوت کے، وہ اگر ہم سے بات ہوتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں جی آپ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس لیے آپ کافر ہیں۔ تو پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ کون سی ختم نبوت کے ہم منکر ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دیوبندی ختم نبوت اور ہے، وہابی ختم نبوت اور ہے، شیعہ ختم نبوت اور ہے، بریلوی ختم نبوت اور ہے۔ سب کی اپنی اپنی ختم نبوت ہے، اور سب ہی ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں۔ مثال میں اس کی دیتا ہوں، آپ نے بھی ذکر بھی کیا قاسم نانوتوی صاحب کی، جو کہ دیوبندی فرقہ کے بانی تھے، مدرسہ دیوبند جس کی وجہ سے یہ دیوبندی فرقہ بنا ہے، اس کے بانی تھے، اور انہوں نے کتاب لکھی تحذیر الناس۔ تو ہم اکثر دکھا بھی چکے ہیں، دوبارہ بھی یہ رضی بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اگر دکھا سکتے ہیں تو وہ کتاب سکرین پر دکھا دیں، میں بھی ویسے یہاں کھول کے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ وہ تحذیر الناس کتاب کے اندر انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ختم نبوت کی ایسی تشریح کی کہ جس کو پڑھنے کے بعد جو بریلوی فرقہ کے امام ہیں پاکستان کے اندر، جن کو سنی بھی کہا جاتا ہے، ان کے امام ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، تو وہ بریلوی فرقہ کے بانی ہیں، اور بریلوی فرقہ کا نام ہی ان کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ بریلی کے رہنے والے تھے۔ تو ہندوستان کے اندر اتر پردیش کے اندر یہ ہے بریلی، وہاں کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے بریلوی فرقہ بنا۔ وہ انہوں نے ایک فتویٰ لگایا، اور خود اپنے فتوے کے علاوہ انہوں نے کافی سارے علماء سے وہ جو ہے وہ لے کر فتویٰ تو وہ شائع کیا، اور اس کو پھر مکہ اور مدینہ کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے، تو وہاں سے بھی وہ فتویٰ لیا، اور اس کا نام رکھا حسام الحرمین۔ حرم کہتے ہیں مکہ کو، اور وہ دوسرا حرم انہوں نے کہا مدینہ کو، اور حرمین کا مطلب ہے دو حرم، اور حسام کہتے ہیں جو ہے وہ تلوار کو، کہ حرموں کی تلوار، یعنی مکہ اور مدینہ کی تلوار، یعنی وہ مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے علماء سے فتویٰ لے کر آئے۔ فتویٰ کیا تھا کہ جو قاسم نانوتوی ہیں، وہ یہ باتیں لکھنے کی وجہ سے جو ابھی رضی بھائی آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ ساری کتاب جو ہے یہ ختم نبوت کی ایک نئی تشریح پیش کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ مختصراً میں بتا دوں کہ اس میں سوال یہ ہوا تھا کہ اگر 6 زمینیں ہیں تو ان کو اگر مان لیا جائے تو ظاہری بات ہے کہ دوسری زمینوں میں نبی بھی ہوں گے، اگر وہاں انسان ہوں تو وہاں نبی بھی ہوں گے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب زمینوں کے بھی خاتم ہیں، یا ہر زمین کا خاتم الگ ہے؟ یہ کسی نے سوال کیا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے وضاحت اپنی طرف سے کی، جو بھی ختم نبوت کی انہوں نے وضاحت کی، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے جو وضاحت کی، وہ بھی ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ انہوں نے کیا وضاحت کی ہے، اس پر ہم الگ سے ایک پروگرام کر سکتے ہیں۔ وضاحت جو بھی انہوں نے پیش کی اس پر، جو اگر آپ وہ حسام الحرمین بھی اگر دکھا سکیں، اس کے ٹائٹل پیج پہلے دکھا دیں۔ ہاں، یہ تمہید الایمان اصل میں وہی کتاب ہے، اور اس کا نام انہوں نے تمہید الایمان رکھا ہوا ہے، اندر وہی فتویٰ ہے۔ تو یہ ویسے جو ابھی آپ دکھا رہے ہیں یہ وہ ہے دباچہ ٹائپ ہے نا، جو شروع میں وہ لکھتے ہیں، کیوں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب الموت کے حاشیے میں جس کا نام رکھا وہ۔ بہرحال یہ اسی جو فتویٰ ہے حسام الحرمین، اس کے اوپر یہ کتاب تمہید الایمان بھی لکھی گئی ہے، اور اس میں یہ دیکھیں یہ اس کے بڑے بڑے بزرگوں، باقی کا نہیں ہم ذکر کرتے کیونکہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی دیوبندیوں کے بڑے بزرگ ہیں، ان پر گستاخی کا فتویٰ لگایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہونے کا فتویٰ اشرف علی تھانوی صاحب پر، جو دیوبندیوں کے مجدد ہیں۔ خلیل احمد انبیٹوی دیوبندی صاحب، یہ بھی دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، اور ان پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہونے کا فتویٰ لگایا۔ پھر رشید احمد گنگوہی صاحب، یہ بھی دیوبندیوں کے
बाद लोग इनको भी मुजद्दिद मानते हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, इन पर भी गुस्ताख होने का फतवा लगाया गया, अल्लाह का गुस्ताख होने का। फिर कासिम ननोतवी साहब का खत्म नबूवत के इनकार की सबब से कुफर का फतवा लगाया। तो ये एक मिसाल है कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब, अब कोई आम गली का मौलवी किसी को कुछ कह दे कि तुम काफिर हो, तो ये बंदा कहता है कि अच्छा जी ये अल्लाह वसाया साहब देवबंदियों के मौलवी साहब हैं, तो वो कहते हैं जी वो गलियों के मौलवी तो एक दूसरे को काफिर काफिर कहते ही रहते हैं। तो वो कोई गली का मौलवी नहीं था, वो देवबंदी फिरका जो पाकिस्तान में कोई 20 करोड़ के करीब देवबंदी हैं, अगर 15 से 20 करोड़ के करीब समझ लें, और हिंदुस्तान में भी बेशुमार हैं, तो उन सब के इमाम हैं वो, उनको वो 14वीं सदी का मुजद्दिद मानते हैं, आला हजरत उनको कहते हैं, ठीक है, मुजद्दिद दीनो मिल्लत, सब कुछ इतने इतने अलकाब वो देते हैं। तो वो कोई गली का मौलवी नहीं था जिसने ये फतवा लगाया था, और वो इनको पता है, सिर्फ अवाम से ये बातें छुपाने के लिए ये ऐसा करते हैं ताकि अवाम अहमदी मुसलमानों के खिलाफ तो मुश्तिल रहे, और इनको ये अवाम को ये ना पता चले कि एक दूसरे के खिलाफ ये क्या कहते रहे। अच्छा, एक ये मिसाल हो गई कि देवबंदियों के इमाम के बारे में, आम मौलवी के बारे में भी नहीं, बरेलवियों के इमाम ने देवबंदियों के इमाम को खत्म नबूवत का मुनकर होने की वजह से काफिर कहा, ये एक मिसाल थी। हाँ, ये तो मुख्तलिफ मिसालें हैं, इस पर हम अभी नहीं जाते, इसका ताल्लुक डायरेक्ट खत्म नबूवत से नहीं है, इसलिए हम ये मिसाल नहीं देंगे, हम सिर्फ वो मिसाल देंगे जो हमारे मौजू से मुतल्लक होगी। उसके अलावा वहाबियों को अहमद रजा खान बरेलवी साहब काफिर कहते रहे हैं, तो ये एक अलग से मौजू है कुफर का ना, कि काफिर कौन है या मुसलमान कौन है, ये अलग से एक मौजू है। हम सिर्फ खत्म नबूवत पर फोकस करते हैं। हमने सिर्फ एक मिसाल दी है कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने, जो बरेलवियों के इमाम थे, कासिम ननोतवी साहब को, जो कि मदरसा देवबंद के बानी और देवबंदियों के इमाम हैं, खत्म नबूवत का मुनकर होने की वजह से काफिर कहा है। उन पर इल्जाम क्या लगाया है कि आप खत्म नबूवत के मुनकर हैं। अभी स्क्रीन पे आपने वो देखा है, अगर वीडियो जब स्टॉप हो गया बैक करके भी देख सकते हैं, वैसे वेबसाइट में लिंक वगैरह सारे दिए होते हैं, वहां भी आप चेक कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे बाद में इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक फराहम कर दिए जाएं इन सारे हवालाजात के, जो हम अभी आपके सामने पेश कर रहे हैं या मजीद आगे पेश करेंगे। तो अर्ज करने का मतलब ये था कि वो कासिम ननोतवी साहब जो इमाम है देवबंदी, उन पर बरेलवियों के इमाम ने कुफर का फतवा लगाया है, ये पहली बात हो गई। फिर जो शिया हजरात हैं, उनको तो वैसे ही मशहूर है कि देवबंदी, वहाबी और बरेलवी मुसलमान नहीं समझते, और खत्म नबूवत का मुनकिर भी समझते हैं। ये बात अहम है जिसकी तरफ हम हाईलाइट करना चाहते हैं। और वो कहते हैं, देवबंदी, वहाबी और बरेलवी ये कहते हैं कि अगर अहमदी मुसलमान एक दफा खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, तो जो शिया हैं वो 12 दफा खत्म नबूवत के मुनकिर हैं। अब उसकी वजह क्या है वो भी मुख्तसरन मैं बता देता हूं कि शिया का बुनियादी अकीदा है, जिस तरह तौहीद और रिसालत और फरिश्तों पर ईमान और जन्नत दोज़ख पर ईमान और आखिरत पर ईमान, इस तरह की चीजें हैं ना, अहम बुनियादी अकायद हैं। शियों का बुनियादी अकीदा है इमामत। वो कहते हैं कि इमाम जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सब नबियों से अफजल होता है। कौन सा इमाम? जिनको ये मानते हैं वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दो बेटे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर उनकी आगे औलाद में से कोई जो है वो बंदे 9 लोग और हैं, और ये टोटल 12 बनते हैं। इनको कहते हैं असना अशरी शिया। असना अशर अरबी में कहते हैं 12 को। तो ये 12 इमामों को मानने वाले शिया हैं। पाकिस्तान में अक्सर यही शिया पाए जाते हैं, 12 इमामों को मानने वाले। इनका अकीदा ये है कि ये जो 12 इमाम हैं, इनमें से हर इमाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर नबी से अफजल है। और अल्लाह ताला, और ये नबियों से अफजल क्यों है? क्योंकि नबी जो है वो उसकी तरफ भी वही आती है और इन इमामों की तरफ भी वही आती है। नबी भी इल्म गैब जानते थे, ये इमाम भी इल्म गैब जानते थे। लेकिन वो कहते हैं कि नबी और रसूल से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा खता मुमकिन है, लेकिन इन इमामों से खता भी मुमकिन नहीं, यानी ये उनसे अफजल मानते हैं हर लिहाज से। तो इसलिए जो बरेलवियों के, और आम वीडियो क्लिप भी मौजूद हैं, किताबों के हवालाजात भी आपको दिए जा सकते हैं, तो इनको वो क्या कहते हैं कि ये 12 दफा खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, क्योंकि ये 12 इमामों को नबियों से अफजल मानते हैं और सारे जो नबियों की खसूसियात हैं वो इनमें भी मानते हैं। तो ये शियों का हाल हो गया। वो देवबंदियों का आपको बताया है। अब बरेलवियों के बारे में ये हसामुल हुरमैन किताब का तहकीकी जायजा के नाम से इलियास गुमन साहब ने किताब लिखी है, और भी बेशुमार मिसालें हैं। मैं एक मिसाल इसकी दे रहा हूं कि उसमें वो कहते हैं कि जनाब जो खत्म नबूवत है इसके 2 हिस्से हैं, एक खत्म नबूवत ज़मानी और एक खत्म नबूवत मकानी। तो इलियास गुमन साहब कहते हैं कि सिवाय देवबंदियों के इन दोनों किस्म की खत्म नबूवत को कोई नहीं मानता। बाकायदा उन्होंने नाम लिखा है, मैं भी हवालाजात भी आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा।
وہ کہتے ہیں کہ جو ختم نبوت مرتبی ہے اس کو احمدی مسلمان مانتے ہیں. وہ قادیانی کہتے ہیں یا جو بھی لفظ استعمال کر لیں, کہ چونکہ میں اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتا ہوں اس لیے میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی احمدی مسلمان کہتے ہیں کہ ختم نبوت مرتبی کو مانتے ہیں, اور جو بریلوی ہیں وہ ختم نبوت زمانی کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اس کے منکر ہیں اور وہ اس کے منکر ہیں, اور ہم دونوں کو مانتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ختم نبوت کا صرف اپنے آپ کو ہی قائل مانتے ہیں اور باقی سارے فرقوں کو ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں. 3 مثالیں ہوگی جی. دیوبندیوں کو ختم نبوت کا منکر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا, بریلویوں کو ختم نبوت کا منکر الیاس گومن صاحب نے کہا, اور شیعوں کو ختم نبوت کا منکر جو ہے وہ دیوبندی وہابی اور تینوں کہتے ہیں. اسی طرح وہابی ہیں. اب اس کے علاوہ ایک تو مثال یہ ہو گئی نا, جو بریلویوں کو اور بریلویوں اور دیوبندیوں دونوں کو ایک اور طرح سے, اور اس میں شیعہ بھی شامل ہے جو ختم نبوت کا منکر کہا جاتا ہے, وہ ہے اللہ کی طرف سے ولیوں پر وہی یا الہام اس کا نام رکھ لیتے ہیں, وہ ہونے کا سلسلہ. اور وہ آپ نے گامدی صاحب کی مشہور ویڈیو ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ یہ جو صوفیاء ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح ہم سے کلام کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبیوں سے کلام کرتا ہے. اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں اور وہ آپ کو دکھائی جا سکتی ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں سے کلام کرتا ہے, جس ذریعے سے وہ علم پاتے ہیں اسی ذریعے سے ہم بھی پاتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ بعض بزرگوں نے ولیوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس مقام پر ہم پہنچے ہیں اس مقام تک نبی پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ بعض ولیوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو وہ اچھا, یہ جو یہ ان ولیوں کو مانتے ہیں دیوبندی بھی, بریلوی بھی اور شیعہ بھی مانتے ہیں. جیسے ابن عربی مشہور جو ہے وہ ولی گزرے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں وہ گامدی صاحب کہتے ہیں. اب گامدی صاحب کا پتہ ہے اصل میں کیا دعویٰ ہے؟ لوگوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا. گامدی صاحب کا یہ دعویٰ ہے اور پرویز صاحب کا, ان دونوں کے ایک طرح کے خیالات ہیں, کچھ اختلاف بھی ہوں گے, لیکن جن کو ہم منکر حدیث عام طور پر کہتے ہیں, پتہ نہیں وہ کس طرح منکر ہیں, وہ تھوڑی طویلیں شویلیں کرتے ہیں, لیکن عموماً ان کو ایسے کہا جاتا ہے کہ وہ اہل قرآن ہیں یا حدیث کو نہیں مانتے. ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل میں وہ ختم نبوت کو مانتے ہیں. مثلاً یہ گامدی صاحب یہ کہتے ہیں, پرویز صاحب غلام احمد پرویز صاحب جو پرویزی فرقہ کے بانی ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ختم نبوت کو ہم مانتے ہیں, اور جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا قائل ہوگا وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب رہ گئے وہابی. تو ظاہری بات ہے کہ یہ وہابی جو ہیں ان کو بھی ختم نبوت کا منکر جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ بھی ولیوں کو مانتے ہیں. عموماً یہ لوگوں میں یہ مشہور کرتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا. ان کے بھی اس طرح کے ولی یہ پیش کرتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا رہا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ وحی کرتا رہا ہے. تو بہرحال یہ بات واضح کرنے کی یہ تھی کہ یہ فرقے سب ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں اور باقی سارے فرقے ختم نبوت کے منکر ہیں. اور ہر ایک کی ختم نبوت کی تشریح الگ ہے. ہر ایک اپنی ختم نبوت کو مانتا ہے, لیکن دوسرے کی ختم نبوت کو کوئی بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ مائنڈر میر صاحب, میرے پاس ایک سوال تھا. جی جی. الہام اور نبوت کو کوشش کر رہے ہیں آج کل کہ اس کو بالکل ختم کرنے کی, مگر جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ ان کے جو یہ ان کو مانتے ہیں, جو ان کے جو بڑے تھے, پرانے تھے, ابن عربی تھے یا جو بھی تھے, ان کو تو سب الہام, ان سب کو تو الہام ہوتے تھے. یہ قاسم نانوتوی اور یہ وہ, ان کو تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا تھا نا. تو اب کیوں چھوڑ دیا ان نے؟ اب کیوں پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ دوبارہ ذرا سوال کریں, میں تھوڑا حوالہ پڑھ رہا تھا, دوبارہ بتائیں. ہاں جی, سوال یہ ہے کہ یہ جو الہام کی بات ہے, یہ کوشش اب یہ کر رہے ہیں کہ الہام بھی ختم ہو گیا ہے اور الہام نہیں ہو سکتا کسی کو, مگر ان کے جو بھی ان کے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو اجماع تھا کہ الہام ہو سکتا ہے. تو اگر اجماع ہو سکتا ہے, الہام ہو سکتا ہے, تو پھر آج الہام کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا, لیکن جو ان کے بزرگ ہیں ان کی کتابوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کو میں جب فقرہ بتاؤں گا نا وہ انتہائی اہم ہے, سننے میں شاید جلدی میں سمجھ نہ آئے لیکن انتہائی اہم ہے. اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کا عقیدہ اصل میں کیا ہے. الہام تو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا, تو یہ عام طور پر جو آج کل مشہور کرتے ہیں کہ الہام نہیں ہوتا, تو وہ چونکہ اب ان میں کوئی ایسا بزرگ ہے ہی نہیں
کہ جو جس کا اللہ تعالیٰ سے اس قدر تعلق ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، اس لیے انہوں نے انکار ہی کر دیا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں کہ یہ دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ تینوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ولی ہیں ان کو کس طرح علم غیب ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ کس طرح اور کتنا علم غیب ہوتا ہے۔ عموماً یہ تاثر ہے کہ جب نبی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ واقعات بھی ہیں کہ جب کسی مخالف نے کوئی سوال کیا تو آپ نے کہا آپ صبر کرو، مجھے وحی آنے کا انتظار کرنے دو، جب وحی آئے گی تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ یعنی ان کو ذاتی طور پر کسی چیز کا غیب کا علم نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ جتنا علم ان کو دیتا تھا اتنا ہی ان کو علم ہوتا تھا۔ پھر 23 سال کے اندر ہمیں پتا ہے کہ 23 سال کے عرصہ میں جو ہے وہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اور قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا ہے تو 23 سال کا عرصہ، یعنی آپ کی وفات تک کا 23 سال کا عرصہ ہے، اس کے اندر آہستہ 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 قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور قرآن کریم ہی تو اصل میں علم غیب ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہی اللہ کی وحی ہے۔ اب ان کا ولیوں کے بارے میں، جو پیروں کے بارے میں جو یہ عقیدہ ہے دیوبندیوں کا بھی اور شیعہ کا بھی اور بریلویوں کا بھی، وہ کیا ہے وہ سنیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ولیوں کو علم غیب اس طرح ہوتا ہے کہ لوح محفوظ ان کے سامنے کھلا ہوا پڑا ہوتا ہے، جب چاہیں جہاں سے چاہیں پڑھ لیں۔ یہ میں دوبارہ فکرہ بتاتا ہوں، اس کو غور سے سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر سخت یہ چیز ہے، اور ختم نبوت کا نام و نشان بھی اس کے بعد باقی نہیں رہتا، جس کو یہ ہمیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوبارہ میں بتاتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ولیوں کو علم غیب اس طرح ہوتا ہے کہ لوح محفوظ، یہ قرآن جو ہے ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن لوح محفوظ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ قرآن میں جو علم غیب بیان کیا گیا ہے اس کی اصل کتاب لوح محفوظ میں پڑی ہے، جہاں سے چھوٹا سا، جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ نکالے نا، تو اس طرح حصہ نکال کے تو قرآن کریم میں وہ بیان اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کر دیا ہے۔ اور اصل علم جو ہے، کامل علم، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لوح محفوظ میں پڑا ہے۔ اور جو ولی اللہ ہے، جو جن کو یہ ولی اللہ مانتے ہیں یا پیر مانتے ہیں، اس کے سامنے لوح محفوظ اس طرح کھلا پڑا ہوتا ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں سے چاہیں پڑھ لیں۔ اب اگر غور کیا جائے تو مجھے بتائیں نبی کیا ہوتا ہے؟ اور اس طرح کیا اگر کسی ولی کے پاس علم ہے تو اس کے سامنے تو بیچارہ نبی بھی کچھ نہیں ہوتا۔ نبی وہ ہے کہ جس کو جب اللہ بتائے اس کو صرف تب پتہ چلتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفوں نے سوال کیا کوئی، تو آپ لمبا عرصہ انتظار کرتے رہے کہ وہی آئے، تو وہ آگے سے معاذ اللہ استغفر اللہ مذاق اڑاتے تھے کہ اب کوئی تم وہی کیوں نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال ہو کہ جب اللہ بتائے تب ہی انہیں کسی بات کا پتہ چلے، تو انہوں نے پیروں کو عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل سمجھا ہوا ہے کہ لوح محفوظ ان کے سامنے کھلا پڑا ہوتا ہے، وہ جب چاہیں اور جہاں سے چاہیں اس کو پڑھ لیں۔ تو پھر اور نبوت کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں؟ عام بندے میں اور نبی میں حد فاصل کیا ہے، فرق کیا ہے؟ قرآن کریم ہی ہمیں بتاتا ہے کہ عام نبی میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو، کافروں کو یہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرح کا ہی تو انسان ہوں، عملاً نہیں، نیکی میں نہیں، نو کے لحاظ سے، جسم وغیرہ کے لحاظ سے کہ میری بھی 2 آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، میں تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں دیکھنے میں۔ فرق کیا ہے؟ میرے ساتھ اللہ کلام کرتا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس اصول یہ نکلا کہ ایک نبی میں اور ایک غیر نبی میں علم کے لحاظ سے کیا فرق ہوتا ہے؟ یہی فرق ہوتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے۔ تو اگر یہ پیروں کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ ان کے سامنے لوح محفوظ ہی کھلا پڑا ہوتا ہے کہ جب چاہیں اور جہاں سے مرضی پڑھ لیں، تو پھر تو علم غیب ان کو جو ہے وہ ہر وقت ہر آن حاصل ہے، تو وہ تو نبیوں سے بھی کئی گنا افضل ہو گئے، کم از کم نبی تو وہ ضرور ہیں، ان سے بھی پھر افضل ہو گئے، جیسا کہ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ ان کی اصل ختم نبوت کی حالت ہے، جو یہ ہمیں منوانا چاہتے ہیں۔ وہ صرف وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، تو ان کے دانت جو دکھانے کے ہیں وہ یہ ہیں، اور کھانے کے دانت وہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ یہاں جیسے برسات میں نہیں وہ پروں والے پرندے آ جاتے کافی سارے، اس طرح یہ سوشل میڈیا پہ دنیا ختم نبوت کے اس دریا میں بہتی جا رہی ہے، لیکن کبھی بھی آپ کو یہ اپنے چینلوں پر بیٹھ کر اپنی عوام کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے، یہ کبھی بھی آپ اپنی عوام کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی کہ چوری کر کے چور باہر نکلتا ہے نا گلی میں،
تو تھوڑا شور ہو جاتا ہے, لوگ اٹھ جاتے ہیں, تو وہ کہتا ہے چور 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 چور, وہ خود ہی شور کرنا شروع کر دیتا ہے. کیوں کہ لوگوں کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے گا اور میری طرف نہیں کسی کا دھیان ہوگا اور میں پھر چپکے سے چوری کر کے نکل جاؤں گا. تو اس لیے یہ شور مچاتے ہیں کہ او جی احمدی, قادیانی, مرزائی, کافر کافر, یہ دیکھو ختم نبوت کے منکر. اتنا شور کرو کہ لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں اور لوگ ہمارے بارے میں پوچھیں کہ جناب آپ دیوبندی ہیں, آپ تو بتائیں آپ کون سی ختم نبوت کو مانتے ہیں. جناب آپ شیعہ ہیں, ذرا آپ اپنی ختم نبوت کے بارے میں تو بتائیں کہ آپ کون سی ختم نبوت کو مانتے ہیں. جناب آپ تو بریلوی ہیں, آپ تو پیروں اور فقیروں اور اپنے جو ولی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ علم غیب آپ مانتے ہیں ان میں, اور وہ بچے بھی دیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, تو آپ کون سی ختم نبوت کو مانتے ہیں. تو یہ اس لیے شور مچایا جاتا ہے کہ چور مچائے شور, اس سے لوگوں کی توجہ احمدی مسلمانوں کی طرف ہو جائے, اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے فورموں پر بیٹھ کر اچھے انداز میں اچھی گفتگو کر کے عوام تک حقائق پہنچائیں. اپنے عقائد بھی ہم پہنچائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو یہ اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو بھی پہنچائیں گے, اس کی حقیقت بھی بتائیں گے, اور یہ جو اس اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے نظام اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے کی مخالفت کر کے عوام کو اصل رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, اس کی وضاحت بھی ہم کریں گے. اور ہمارے ذمہ یہی ہے کہ ہم کھول کھول کر باتیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں, اور وہ پھر جو ہے وہ جو عوام ہے ان تک وہ باتیں پہنچیں, تو وہ عوام پھر اس بات کو سن کر جو ہے وہ, میں ایک منٹ ایک شیئر کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں, اگر ہو گئی. سلیکٹ ونڈو آن سکرین, اچھا سکرین 1 یا جی ایک اس منٹ. وقت تک یہ میر صاحب آپ نے قرآنی آیت ذکر کی تھی, وہ یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل انما انا بشرم مثلکم یوحا الیہ, کہ میں آپ جیسے ایک انسان ہوں, فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرتا ہے. تو یہ آپ نے ذکر کیا تھا, میں نے کہا تھا میں ذرا کہ اس کا حوالہ دے دوں. جی بالکل, بہت اچھا آپ نے کیا ہے. 111ویں آیت ہے سورہ الکاف کی, قل انما انا بشرم مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد, کہ اللہ ایک ہے. سو یہ فرق ہے. اور یہ اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ولیوں کو بھی بڑا بناتے ہیں کہ ان کو تو خود الہام ہوتا ہے یا خود جب بھی وہ چاہتے ہیں ہوتا ہے. اور میں ابھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک کے اوپر کہ یہ تو کہتے ہیں کہ جو امام ہیں, ان کے شیعہ کے امام ہیں, ان کے متعلق بھی یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ الہام ہوتا ہے. مگر جب یہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو ہوا, تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ بہت عجیب بات ہے. جی بالکل, آپ نے درست کہا ہے. یہ ایک حوالہ میں دینے لگا ہوں, پہلے میں نے بات کی ہے, یہ احمد بٹ صاحب نے مجھے حوالہ بھیجا ہے. تو یہ دیکھیں, کتاب کا نام ہے ختم نبوت رد مرزائیت, یعنی نام انہوں نے ہمارا رکھا ہوا ہے. ختم نبوت صرف نام رکھا ہوا ہے لوگوں کو یا قانون سے بچنے کے لیے. اصل میں یہ احمدی مسلمانوں کی مخالفت کا نام ہی انہوں نے ختم نبوت رکھا ہوا ہے. اس میں کافی تفصیل ہے, تو یہاں سے میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے یہ سنا دیتا ہوں. یہ لیفٹ سائڈ پہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو, یہاں پر یہ میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے یعنی تمام امت مرحومہ نے, یہ صفحہ نمبر 114 ہے, نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کا صفحہ نمبر 95 ہے کتاب کا. ٹھیک ہے جی, یہ ہم اپلوڈ بھی کر دیں گے سائٹ پر, اور اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دے دیں گے. لکھا ہے یعنی تمام امت مرحومہ نے لفظ خاتم النبیین سے یہی سمجھا ہے. وہ بتاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. ابھی اس بات پر غور کریں کہ بحث ختم نبوت کی ہے, اور بنیاد کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ, سورۃ الاحزاب کی آیت کا یہ حصہ خاتم النبیین, یہ زیر بحث ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اسی لفظ خاتم النبیین کی تشریح قاسم نانوتوی صاحب نے کی ہے, جس پر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا, اور یہ اسی کی وضاحت کر رہے ہیں. یہ پیچھے سے یہی چلا آ رہا ہے اور اس کی وضاحت ہی کر رہے ہیں. یعنی کہ اصل جو موضوع ہے وہ ختم نبوت کا, ان کا من گڑت وہ بیان نہیں جو یہ دیتے ہیں. اصل موضوع ہے خاتم النبیین کی آیت میں یہ خاتم النبیین لفظ, کہ اس کا معنی کیا ہے. اور قاسم نانوتوی صاحب کا یہ دعویٰ ہے, اگر جو ہے وہ میں ابھی آپ کو کوشش کروں گا دکھا بھی دوں, اگر احمد یہ رضی بھائی اس کو نکال لیں تو بہتر ہے. وہ بالکل شروع میں ہے, یہ تحذیر الناس کتاب میں, وہاں وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا یہ معنی کرنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی ہیں, یہ جاہلوں کا خیال ہے. جو اہل علم ہیں وہ کبھی بھی اس معنی کو قبول نہیں کریں گے. وہ جانتے ہیں کہ کسی کے آخری یا پہلے ہونے سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. ٹھیک ہے جی,
وہ کہتے ہیں کہ اگر خاتم النبیین کا معنی زمانہ کے لحاظ سے آخری کیا جائے تو اس سے اللہ کی بھی توہین ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے، اور قرآن کریم کی، اللہ کے کلام کی بھی توہین ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں بڑا کر دے، تھوڑا سا پڑھا جائے تاکہ. ہاں یہ دیکھیں لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 3 ہے، تحذیر الناس کے مختلف ایڈیشن ہے. آج کل جو ایڈیشن یہ چلا رہے ہیں وہ کمپیوٹرائز ایڈیشن ہے، اس کے مختلف ایڈیشن ہے. وہ احمد یہ رضی بھائی کی ویب سائٹ پہ بھی پڑھا ہوگا، میری ویب سائٹ جو ہے h.ahmadimuslim.de حوالہ جات والی، اس پر بھی اس کے تقریباً 4-5 ایڈیشن پڑے ہیں. تو یہ دیکھیں لکھا ہے صفحہ 3 پہ کہ وہ لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین و سید المرسلین وغیرہ بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین کے معلوم ہونے چاہیے. تو یہ بنیاد، جب بھی ختم نبوت پر بات ہو تو بنیاد اس کی کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ. ابھی میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کا حوالہ مزید آپ کو دکھاؤں گا، لیکن دیکھیں بحث کس پر ہو رہی ہے؟ خاتم النبیین والے اس 2 مرکب اضافی پر، اس 2 الفاظ کے مجموعے پر بحث ہو رہی ہے. خاتم النبیین کے معنی وہ کہتے ہیں قاسم نانوتوی صاحب کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے. سو عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء ثابت کے زمانہ کے بعد اور آپ سب سے آخر نبی ہیں. یہ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت جس کو یہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں اس کا منکر کہتے ہیں. تو قاسم نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ عوام کا خیال ہے. تو ایک عربی کا مقولہ ہے العوام کالانعامی، کہ جو عوام ہے وہ تو مویشیوں کی طرح ہوتی ہے، ان کو تو کوئی عقل نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ مگر اہل فہم پر یہ روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. قاسم نانوتوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو عقل مند ہیں ان کو پتا ہے کہ کوئی پہلے آئے یا آخر پہ آئے، اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پھر مقام مدح میں ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو عقل مند ہے وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ پیش کرتے ہیں وہ خاتم النبیین والی آیت سے ثابت ہوتا ہے. بہرحال یہ آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ ایک لمبی بحث ہے جو اس میں ہوتی ہے تحذیر الناس والی. دوبارہ ذرا وہ شیئر کر دیں اس کو، میرے نے جو شیئر کیا ہوا ہے رضی بھائی. ہاں تو یہ میں دکھا رہا تھا کہ یہ اب احمد رضا خان بریلوی صاحب اس تشریح پر جو قاسم نانوتوی صاحب نے کی ہے کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں یعنی تمام امت مرحومہ نے لفظ خاتم النبیین سے یہی سمجھا. وہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہ ہوگا. تمام امت نے یہی مانا ہے کہ اس میں اصلاً کوئی تعویل یا تخصیص نہیں. اب یہ انتہائی اہم باتیں ہیں، غور سے سنیں کہ یہ وہ عقیدہ ختم نبوت بنایا ہوا ہے انہوں نے جو ہمیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کو خود بھی نہیں مانتے. کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ اس میں کوئی نہ تعویل ہے نہ تخصیص ہے. جو تعویل کرے وہ بھی کافر ہے اور ختم نبوت کا منکر ہے. جو تخصیص کرے، یہ خاص طور پر اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب، بریلوی اور سنی فرقہ کے امام جن کو وہ اعلیٰ حضرت اور مجدد دین و ملت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے میں نہ کوئی طویل جائز ہے نہ کوئی تخصیص جائز ہے. تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ یہ کہنا کہ وہ تو پرانے نبی ہیں، ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ بھی تخصیص ہے. یہ صرف چونکہ پاکستان میں عوام اکثر سکولوں میں نہیں گئے ہوئے ہیں، جو سکولوں میں گئے ہیں ان کے علم کا بھی اللہ حافظ ہے، اس لیے ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی. لیکن جو اہل علم ہے، اہل فہم ہے، جس طرح وہ کہہ رہے تھے قاسم نانوتوی صاحب، ان اہل فہم کو ہم کہتے ہیں کہ غور کریں کہ یہاں یہ کیا منوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخری نبی ہیں، غیر مشروط آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے، تو نہ اس میں طویل جائز ہے نہ تخصیص جائز ہے. تو تخصیص یہ خود کرتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب وہ پرانا نبی آ سکتا ہے. یہ طویل بھی ہے اور تخصیص بھی ہے، یعنی یہ خود اپنے جو ختم نبوت کا عقیدہ جو ہمیں منوانا چاہتے ہیں یہ خود بھی اس کے منکر ہیں. آگے چلتے ہیں جی. تو یہ شخص لفظ خاتم النبیین میں ان نبیین کو اپنے عموم اور استغراق پر نہ مانے. اب جب عموم اور استغراق ہو گیا، یہ بھی ایک علمی اصطلاح ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آنا چاہیے، کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آنا چاہیے. یہ ہے عموم اور استغراق، یعنی اس سے باہر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہر قسم کا نبی بند ہو گیا. تو پرانا نبی بھی نبوت کی ایک قسم ہے نا، وہ بھی بند ہونا چاہیے. لیکن جب دوسرے مخالف کے سامنے یہ بات کریں گے تو ان کی بالکل تشریحیں اور ہوں گی. لیکن جب خود
یعنی وہ کہتے ہیں کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت، کہ دوسروں کو تو نصیحتیں کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا ہے کہ کیا جب تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ اس نصیحت پر میں نے بھی عمل کرنا تھا. تو بالکل وہی دیکھیں یہاں کام ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین میں النبیین کو اپنے عموم اور استقرار پر نہ مانے بلکہ اسے کسی تخصیص کی طرف پھیرے. اس کی بات مجنون کی بک یا سرسامی کی بہک ہے، اسے کافر کہنے سے کچھ ممانعت نہیں. اب میں کہتا ہوں یہ سونے کے پانی سے لکھ کر ختم نبوت کے مجاہد اپنے گھروں کے باہر لگائیں. ٹھیک ہے جی، کہ اس نے نص قرآنی کو جھٹلایا ہے. جو بھی اس کی تعویل کرے یا تخصیص کرے وہ نص قرآنی کا منکر ہے، اس کی بات مجنون کی بک ہے، سرسامی کی بہک ہے، اسے کافر کہے میں نے کچھ مبانت نہیں. جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ اس کی نہ کوئی تعویل جائز ہے نہ تخصیص جائز ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا موضوع ہے آج ختم نبوت اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات و وفات. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ کہیں اور یہ کہیں کہ خاتم النبیین میں باقی سارے نبی تو بند ہو گئے، بس ایک پرانا نبی ہے وہ تو آ سکتا ہے، تو جتنے مرضی نبی آ جائیں پرانے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو تعویل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تخصیص ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو اب اس مضمون کے مطابق، اس پیرا کے مطابق جو یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب فرما رہے ہیں، کیا یہ باتیں بریلویوں پر لاگو نہیں ہوگی، دیوبندیوں پر لاگو نہیں ہوگی؟ یہ اصل میں دیوبندیوں کا ہی رد کر رہا ہے، اور دیوبندیوں کا رد کرتے کرتے ایسا پھندا بنایا ہے جس میں اپنا گلا بھی فٹ آ گیا ہے. تو اس کے آگے مزید تشریح ہے، وہ انشاءاللہ ہم اٹیچمنٹ میں لگا دیں گے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا. یہ آگے سارا رد ہے قاسم نانوتوی صاحب کا. ٹھیک ہے، یہ تو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین بمانی افضل النبیین. ٹھیک ہے، کہا جائے تو وہ اچھا جی. بہرحال یہ لمبی آگے بحث ہے تو وہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں. اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جماعت احمدیہ خلاف تو اس نے لکھا ہی ہے، لیکن یہ دیوبندیوں کے جو بانی تھے، مدرسہ دیوبند کے بانی، ان کے خلاف بھی انہوں نے یہی دلیل جو ہے اس کو استعمال کیا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا. اب اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہیں انہوں نے جو تشریح پیش کی ہے ختم نبوت کی، وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے. اس میں کوئی ایسا روک تو نہیں جو انہوں نے کوئی ایسی کوئی بات سیدھی سی ہے. لیکن جو ہی احمدی مسلمان ان کے سامنے آ جائیں اور ان سے پوچھ لیں کہ جناب اچھا چلیں آپ کی ختم نبوت پہ غور کرتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جناب حوالہ میں ابھی دوبارہ ایک اور شیئر کرنے لگا ہوں. جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں وہ احمد بٹ صاحب جو ہیں، ہاں جی، تو وہ مجھے ساتھ حوالہ بھیج دیتے ہیں، تو ان کا بہت بہت شکریہ. ان کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے مزید یہ جو کام ہے اس کو کرنے کی. جی، یہ احمد بٹ صاحب نے حوالہ بھیجا ہے اور یہ ہمارے بھائی رضی بھائی نے اس کو شیئر کر دیا ہے. یہ کتاب ہے جناب اسلامک اکیڈمی مانچسٹر کا ایک علمی تحقیق تحفہ ابکات، کتاب کا نام ہے. سینکڑوں عنوانوں پر گھومتی ایک علمی تاریخی تحقیقی پیشکش. تالیف کس کی ہے؟ ڈاکٹر علامہ خالد محمود، ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی مانچسٹر، دارالمعارف الفضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور. یہ پچھلے دنوں یہ بزرگ وفات پا گئے ہیں خالد محمود صاحب. یہ جماعت کی بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے اور دیوبندی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے. جماعت کی مخالفت جس فرقے نے سب سے زیادہ کی ہے وہ دیوبندی فرقہ ہے. باقی فرقوں نے ان کی دیکھا دیکھی، وہ کہتے ہیں نا ہمسائے کا منہ لال ہو تو اپنا پیٹ پیٹ کے کر لو، تو باقیوں نے یہی حساب کیا ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے وہ چلے ہیں کہ اچھا یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں. تو اس کتاب، یہ دیوبندی ہے میں یہ بتا رہا ہوں، اور یہ کیا لکھتے ہیں ذرا اس کو دیکھیں. صفحہ نمبر 463 ہے اس کتاب کا. یہ بھی انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے. تھوڑا میں یہ پیرا پڑھتا ہوں، یہ والا جو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ ہائی لائٹ کرے گا یا نہیں. بہرحال اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، اگر یہ ہائی لائٹ کر، ہاں یہ دیکھیں یہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جن لوگوں کے لیے آپ کی بعثت ہوئی وہ سب آپ کی امت ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی بات. آگے کہتے ہیں آپ جن لوگوں کے لیے پیشوا قرار پائے وہ سب آپ کی امت دعوت ہیں، مکلف کہ آپ کی بات نہیں ماننے. جنہوں نے مان لی وہ امت اجابت بن جاتے ہیں. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی طرف ہیں، جو مان لیں وہ ایک طرح کی امت ہے اور جو نہ مانے وہ دوسری طرح کی امت ہے. یعنی ہے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. امت اجابت سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کی دعوت اور آپ کی تعلیمات پر جمع ہو گئے. امتی وہ ہیں جو علم دین پیغمبر سے ملے. پیغمبر وہ ہے جو اسے علم دین خدا سے ملے.
یہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور اس کو اچھی طرح غور سے سنیں. یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی ہیں, ان کی ویڈیوز عموماً آپ لکھیں ان کا نام علامہ خالد محمود دیوبندی تو آپ کو انٹرنیٹ پہ عام مل جائیں گی. یہ بہت بڑے بزرگ ہو کے یہ یو کے انگلینڈ میں ہوتے تھے تو وہاں فوت ہوئے ہیں یہ پچھلے دنوں, اور جماعت کی بڑی سخت مخالفت کرتے رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی, دوبارہ اس کو سنیں. کہتے ہیں امتی وہ ہے جس کو علم دین پیغمبر سے ملے, پیغمبر وہ ہے جسے علم دین خدا سے ملے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ولی ہیں, دیوبندی بھی, شیعہ بھی, بریلوی بھی, ان کو علم دین کہاں سے ملتا ہے؟ علم لدنی. اس علم کا نام ہے, اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے علم لدنی. اچھا کمنٹ تھوڑی دیر رہنے دیا کریں, اگر شیئر کرتے ہیں تو وہ پھر بندہ پڑھ سکتا ہے اگر کوئی ایسا کوئی سوال اندر ہو. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا بہرحال تو یہ سارے مانتے ہیں کہ علم لدنی ملتا تھا ان کو, جو پیر ہیں اور جو ولی ہیں اور جو ان کے بزرگ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ علم ملتا تھا. تو یہ کیا علامہ خالد محمود صاحب کہتے ہیں کہ امتی وہ ہے جس کو علم دین پیغمبر سے ملے, اور پیغمبر وہ ہے جس کو علم دین خدا سے ملے. اگر کوئی امتی دعویٰ کرے, یہ آگے لکھا ہوا ہے کہ مجھے علم خدا سے ملتا ہے اور علم دینی نوعیت کا ہے, تو وہ امتی ہونے سے نکل جاتا ہے. اب یہ دیکھ لیں, اس چھری سے انہوں نے اپنے سارے جتنے بھی بابے تھے ان کو شہید کر دیا ہے, کہ سارے بابوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو علم خدا تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملتا ہے. بلکہ یہاں تک بعضوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں تو نبیوں کی ضرورت ہی نہیں, ہم تو صرف نظم کو قائم رکھنے کے لیے ان کی پیروی کرتے ہیں, اصل میں تو ہمیں وہی سلوک اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہے جو نبیوں سے کرتا ہے. بلکہ بعضوں نے تو لکھا ہے کہ اس سے بھی بہتر سلوک ہم سے کیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں, اگر امتی دعویٰ کرے مجھے علم خدا سے ملتا ہے اور علم دینی نوعیت کا ہے, تو وہ امتی ہونے سے نکل جاتا ہے. اب اس کے مطابق تو وہ سارے کافر ہوئے. بڑے بڑے بزرگ ولی اولیاء اللہ جن کو یہ کہتے ہیں, جو جن کو یہ دین کی بنیاد اور ان کو دین کا ماتھے کا جھومر مانتے ہیں, ان کو اس نے امت سے ہی نکال دیا ہے. کہتا ہے اب اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں, کہ یا تو وہ پیغمبر ہے یا کذاب ہے. بات میرا خیال ہے کہ جو تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا سنے گا ہماری بات, دیکھے گا, اس کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ جو بھی اس علامہ کے مطابق یہ دیوبندی ہے, ٹھیک ہے, اور اس علامہ کے مطابق جو بھی یہ کہے کہ مجھے اللہ سے علم حاصل ہوا ہے, جو وحی یا الہام ہونے کا دعویٰ کرے, وہ یا تو کذاب ہے یا وہ پیغمبر ہے. امتی وہ کسی صورت میں نہیں رہا. تو یہ بات دکھانا مقصود تھی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب کہ خود ان کے اپنے عقائد, قاسم نانوتوی صاحب کا ہم نے سلسلہ آپ کو دکھا دیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ہم نے دکھا دیا, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے جو بہت بڑے ان کے ایک مناظر ایک عالم تھے جو بھی پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں, خالد محمود صاحب دیوبندی, ان کا ہم نے حوالہ دکھا دیا کہ وہ ختم نبوت کس طرح کی مانتے ہیں, اور اگر یہ تشریحات وہ عوام سے کیوں چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ ختم نبوت مانتے ہیں تو وہ ختم نبوت یہ والی کیوں عوام سے چھپاتے ہیں, یہ والی بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں. اچھا صحیح ہے. تو یہ ابھی مزید دیکھیں, کوئی اگر کمنٹس میں سوال ہو یا آپ کچھ بات مزید خرم بھائی یا آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں, پھر آگے کرتے ہیں. جی سلیم بھائی, اس کے بارے یہی تھا کہ جو خالد محمود صاحب کی آپ بات کریں جو پچھلے دن فوت ہوئے یو کے میں, تو ان کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتے کہ ختم نبوت کانفرنس ہوا تھا مینچسٹر میں 2019 میں, تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی تھی, ان کی تقریر وحی الہام پہ تھی. تو انہوں نے اب الحمدللہ وہ احمدیہ عقیدے کے بارے میں مان رہے ہیں کہ سچا عقیدہ ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ہم میں سے سمجھتے ہیں کہ اللہ بولتا نہیں. تو انہوں نے وہی دلیل دی جو ہم بھی پیش کرتے ہیں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی پیش کی. تو خالد محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وحی الہام بند ہو گیا, لیکن آپ میری بات غور سے سنیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وحی ہوئی تھی, اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ وحی الہام ہو سکتی ہے لیکن شریعت نہیں آ سکتی. اور یہ خالد محمود صاحب نے جب الفاظ کہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بعض آپ میں سے شاید گھبرا جائے میں کیا کہنے لگا ہوں, لیکن غور سے سنیں. تو انہوں نے پوری تقریر اس پہ کی تھی, وہ بھی میں نے یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے ویڈیو. تو اس میں یہ تھا کہ
उनका भी यही अकीदा है कि औलिया से अल्लाह बात करते हैं, लेकिन वो ये छुपाते हैं लोगों से। लेकिन खालिद महमूद साहब की वफात से पहले उन्होंने ये बात खोल दी थी। और इसहाक साहब जो हैं जो पाकिस्तान में रहते थे, उन्होंने भी यही बात की थी कि आप लोग अहमदियों के साथ इस पे ना बहस करें, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। वही इल्हाम पर जो वहाबी भी हैं, उनके जो इमाम है इब्न तैमिया, उन्होंने भी अपने मजमू फतावा में एक पूरा बाब औलिया के कुशूफ पे किया है। और सलीम भाई एक और बात भी है कि ये जो आजकल हैं जैसे इंजीनियर मिर्जा, इनका भी अकीदा बहुत अजीब सा है। वो कहते हैं कि अब अल्लाह ताला नहीं बोल सकता, लेकिन जब ईसा आएंगे वो नबी भी होंगे, उन पे वही भी होगी। तो ये भी दिखाते कि उनके अकीदे में बहुत बड़ा तजाद है, लेकिन हकीकत ये है कि वो ये अवाम नास से छुपाती हैं। तो इस पे फिर सलीम भाई अगर आप चाहें तो थोड़ा वफात मसीह के ऊपर भी अगर हम गुफ्तगू कर लें। जी ठीक है, बिल्कुल वफात मसीह पर भी हम बात करते हैं। थोड़ी सी तो मैंने अर्ज किया है पहले कि इसकी अहमियत क्या है, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई है कि मेरे बाद जब उम्मत का हाल बुरा हो जाएगा तो फिर अल्लाह ताला मसीह और महदी को भेजेगा, और उसका मकसद क्या होगा? दीन इस्लाम को कायम करना और दुनिया में अल्लाह ताला का दीन जो है उसको फैलाना। तो अगर कुरान करीम से ये जिंदा साबित कर दें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो फिर ये माना जा सकता है कि वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो 2000 साल पहले यहूदियों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे, वही दोबारा आएंगे। लेकिन अगर ये साबित नहीं कर सकते, जैसा कि ये आज तक नहीं कर सके, तो फिर जाहिर बात है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को दो सूरतें रह जाती हैं, या तो उसको हम गलत माने या उसकी तावील करें। और गलत ये मानते नहीं, क्योंकि ये कहते हैं वो बड़ी मोहकम बात है, वो गलत नहीं हो सकती, वो लाजमी ठीक है बात। तो फिर हम क्या करेंगे? उसकी तावील करेंगे। और सबसे बेहतरीन तावील क्या है? जिसके बेशुमार सबूत मौजूद हैं कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से अल्लाह ताला किसी बंदे को खड़ा करेगा और उसके साथ कलाम करके उसको दीन की सही तशरीह बताएगा, और अपने खास फजल के साथ उसके पीछे एक ऐसी जमात कायम करेगा, खिलाफत का ऐसा निज़ाम कायम करेगा कि जिसके जरिए वो अपने मिशन को सारी दुनिया में फैलाएगा। ठीक है जी, तो ये है वो बात जो हम करते हैं। अब खत्म नबूवत और वफात मसीह दोनों के मुतल्लिक एक असूली बात याद रखने वाली ये है कि इस दोनों सूरत हाल में मुद्दई जो है वो गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले हैं। हम मुजीब हैं, हम साइल हैं, हम उनसे सवाल करेंगे, हम उनके दावा का जवाब देंगे। ठीक है जी, वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खातम है कि उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, किसी को नबूवत मिल नहीं सकती। और इसकी दलील क्या है? खातम नबीन। तो उसका हाल मैंने अभी आपको दिखा दिया है कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है इनके इस दावा के साथ। और वो कहते हैं जी गैर मशरूत मानना है, लेकिन खुद मशरूत मानते हैं। तो ये तो हो गई खत्म नबूवत। इसमें वो मुद्दई कैसे बनते हैं कि जो चीज जारी हो, ये एक कुदरत का आफाकी कानून है। जो आफाकी कानून है वो किसी जगह किसी के लिए भी नहीं बदलते, कि जो चीज जारी हो जब तक उसका बंद होना साबित ना किया जाए वो जारी ही होती है। इसी तरह नबूवत जारी थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नबी आते गए, फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब अगर कोई कहता है इस जमाने के अंदर कि अब नबूवत बंद हो गई है, तो उसको उस चीज का सबूत देना पड़ेगा। अगर हमसे कोई सबूत मांगता है तो हम तो कहते हैं कि भाई जब तक उसके बंद होने का सबूत ना दिया जाए वो जारी है। इसलिए ये मुद्दई बनते हैं, और इन्होंने दावा जो पेश किया है उसकी दलील कुरान करीम से देनी है, क्योंकि कुरान करीम हमारे दीन की बुनियाद है। अगर उसमें से ये कहें कि नहीं हम दे सकते, फिर हदीस से दें। अगर उससे नहीं दे सकते तो फिर उसे कोई कमजोर दलील आए। इसी तरह जो हयातो वफात मसीह का मसला है, इसमें एक दुनिया का रिवाज है कि इंसान पैदा होता है और वो फौत हो जाता है। जो एक्सेप्शन पेश कर रहा है, जो कहता है नहीं जी 2000 साल पहले एक बंदा पैदा हुआ था, वो अभी तक फौत ही नहीं हुआ, तो वो मुद्दई है, उसको दलील पेश करनी चाहिए। अब कोई पूछे जी आपके जो दादा जान के दादा जान के दादा जान थे वो कहां हैं, तो वो कहेगा वो फौत हो गए हैं। तो कोई भी नहीं कहेगा लो इसका सबूत दो, वो कैसे फौत हो सकता है, ये तो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि ये आम बात है कि जो इतनी ज्यादा उम्र वाला बंदा है वो आमतौर पर फौत ही हो जाता है। अगर कोई कहे जी मेरा आपके दादा जान कहाँ है, तो वो कहे जी उनकी उम्र कोई 150 साल थी तो वो तो फौत हो गए थे उसके बाद। तो कोई नहीं हैरान होगा, नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, 150 साल का तो बंदा फौत ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 2000 साल पहले एक बंदा आया था वो भी तक जिंदा है,
تو ظاہری بات ہے کہ یہ عام رواج سے، عام طریقہ کار سے بہت ہی ہٹ کر بات ہے. تو یہ اس کو ثابت کرنا ہے کہ وہ بندہ زندہ ہے. ہم سے اگر وہ اس کا ثبوت مانگے تو جناب یہ جو دنیا کا طریقہ کار ہے نا، تواتر ہے دنیا کے اندر. یہ تواتر خود ایک دلیل ہوتی ہے. جیسے مثال میں دیتا ہوتا ہوں کہ سورج روز مشرق سے چڑھتا ہے. کسی دن آ کے آپ کو باہر سے کوئی بندہ کہے جی جناب آج سورج مشرق سے چڑھا ہے، تو آپ اسے نہیں کہیں گے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا تم مجھے ثبوت دو، مجھے دلیل دو. سورج کیسے مشرق سے چڑھ سکتا ہے؟ کیوں؟ وہ تو عادت ہے سورج کی، یا عادتاً سورج تواتر کے ساتھ مشرق سے ہی چڑھتا ہے، سب کو پتہ ہے، اس لیے اس کی کوئی دلیل نہیں مانگتا، نہ ہی اس کی کوئی دلیل دینے کی کوئی ذمہ دار ہے. ہاں اگر کوئی بندہ آپ کو یہ آ کے کہتا ہے کہ آج سورج مغرب سے چڑھا ہے، تو پھر آپ حیران ہوں گے، آپ اسے کہو گے نہیں نہیں آپ ثبوت دو اس بات کا کہ آپ تو ایسی بات کر رہے ہو جو کبھی نہ دیکھی نہ سنی. تو اس لیے ختم نبوت کے معاملہ ہو یا وفات مسیح کا معاملہ ہو، جو ہمارے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بھائی ہیں وہ اس کے مدعی ہیں اور ان کو قرآن سے اس کی دلیل پیش کرنی چاہیے. ہم اس کا جواب دیں گے، ہم اس کا جواب دینے کے ذمہ دار ہیں. اور جب ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو اس میں دو طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک تو ہم ان کی جو حیات مسیح یا ختم نبوت کے حق میں پیش کی گئی دلیل ہے اس پر ہم کوئی اعتراض پیش کرتے ہیں. جو ان کی دلیل انہوں نے بنائی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے قرآن کی آیت پر تو اعتراض نہیں ہو سکتا، جو انہوں نے دلیل اس میں سے اپنی طرف سے بنائی ہوتی ہے اس پر ہم اعتراض پیش کرتے ہیں. اگر یہ وہ اعتراض ختم نہ کر سکیں، جیسا کہ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہے کہ پھر جو ہے وہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ بغیر دلیل کے ہوگا. اور دوسرا ہم پھر وفات مسیح کی دلیل اس کے بعد دیں گے. یہ تو تواتر سے ثابت ہے کہ جو بندہ 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ کے علاوہ جتنے بندے تھے، کیا کوئی اس کا کوئی ثبوت مانگتا ہے جی وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں؟ اگر غیر احمدیوں سے پوچھا جائے جی آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے لوگ تھے وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، تو وہ کہے گا کیا بیوقوف والی باتیں کرتے ہو، 2000 سال پہلے والا بندہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ وہ ظاہری بات ہے سارے فوت ہو گئے ہوئے ہیں. تو جب وہ فوت ہو گئے ہیں تو ہم کہیں گے جیسے وہ فوت ہوئے ویسے حضرت عیسیٰ بھی فوت ہو گئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ 2000 سال سے زندہ ہے تو آپ نے دلیل اس کی دینی ہے، جس کو ہم دیکھیں گے، غور کریں گے. اگر وہ ماننے کے قابل ہوگی تو ہم مانیں گے کہ آج تک تو ویسے کوئی پیش نہیں کر سکا تو آئندہ دیکھیں گے اگر کوئی پیش کرے گا. تو یہ ہے عمومی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی یا وفات کیوں ضروری ہے. اور پچھلی دفعہ ہم نے بڑے واضح انداز میں حوالہ اور اصل سکین کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ جو جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، بڑی بڑی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے عالم اٹھا کے دیکھ لیں اسلام کے اندر، اس عقیدہ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں ہمیشہ اختلاف رہا ہے. کبھی بھی اس پر سب متفق نہیں ہوئے. جب بھی کوئی جو ہے وہ اس کی تشریح کرتا ہے اس آیت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی، تو وہ ساتھ لازمی ان لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جو وفات مسیح کے قائل تھے. ہم نے مثالیں بھی دی ہیں. خود احمد رضا خان بریلوی صاحب جو بریلویوں کے امام ہیں، سنی جنہیں کہتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کا بھی ہم نے دکھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس کو نہ ماننے سے کافر تو کیا کوئی گناہ گار بھی نہیں ہوتا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر وفات مسیح جو ہے اس کی یہ پھر اب آج کل یہ جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے وفات مسیح ہی جو ہے اس کا جو منکر ہے وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی تضاد بیانیاں ہیں. جیسے خرم بھائی کہہ رہے تھے کہ وہاں میں دیکھتا ہوں تو کچھ اور کہتے ہیں. جیسے ابھی رضی بھائی نے کہا کہ آپ نے تو کتاب میں خالد محمود دیوبندی صاحب کا یہ بیان پڑھ کے سنایا ہے، ادھر ویڈیو میں کچھ اور کہہ رہے تھے. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. ان کا منہ جب احمدیوں کی طرف ہوتا ہے تو ان کا بیان اور ہوتا ہے، جب واپس اپنی عوام کی طرف منہ کرتے ہیں تو ان کا بیان بدل جاتا ہے. یہ جناب کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر میں کس پر آ چکا ہوں، 19 پر. پہلے میں یہ دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتاب کا نام ہے حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ، تاکہ جو بھی ہم بات پیش کریں اس کا ہم آپ کو ثبوت بھی دیں. یہ IPDF.ahmdimuslim.day ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر یہ میں نے کتابیں کچھ رکھی ہوئی ہیں تو سرچیبل بنا کر ان کے انڈیکسز کو. تو یہ میں کمنٹس کے اندر اس کو جو ہے وہ شیئر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، سلیم بھائی کا شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا، اور جب تک وہ واپس آتے ہیں اس پہ ٹھیک ہے آگے واپس. جی السلام علیکم. وہ میں نے بیک کے بٹن پہ کلک کر دیا تھا تو اس کی وجہ سے میں
ریموو ہو گیا تھا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ میں نے لنک شیئر کر دیا ہے رضی بھائی, اس کو چیٹ وغیرہ میں شیئر کر دیں, ipdf.ahmadimuslim.a. تو اس کے اندر یہ کتاب پڑی ہوئی ہے, اس کے اندر یہ دیکھیں سارے حوالہ جات بنے ہوئے پڑے ہیں, جہاں کلک کریں گے وہ حوالہ کھل جائے گا. تو اس میں الیاس گومن صاحب دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں, ابھی زندہ ہے, ویڈیو بھی ان کی پڑی ہوئی ہے انٹرنیٹ کے اوپر, یہ لائیو وغیرہ کرتے ہیں. یہ اس کا اگلا پیج آپ دیکھ لیں جس میں ایڈیشن وغیرہ لکھا ہوا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں صاف. تو اس کے بعد میں آپ کو حوالہ جات دکھاتا ہوں, میں 19 نمبر صفحہ پہ تھا, اس پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سارے مسلمان ہیں اور آپ کافر ہیں. تو یہ بے شمار اس میں حوالہ جاتے ہیں, یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کتاب کا نام ہے الصوارم الہندیہ فتاوی صدر الافاضل صفحہ نمبر 134, انوار شریعت جلد 1 صفحہ 140. وہ کہتے ہیں جس کا عقیدہ احمد رضا خان سے نہ ملتا ہو وہ کافر ہے. یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ جس کا عقیدہ احمد رضا خان بریلوی صاحب سے نہ ملتا ہو وہ کافر ہے, یعنی جو بریلوی نہیں ہے وہ کافر ہے. سیدھا سا فارمولا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ کہہ رہے ہیں الیاس گومن صاحب اپنی اس کتاب میں حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ. اس کا صفحہ نمبر ہے 35, یہ 35. یہ عام انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے, یہاں سے میری ویب سائٹ سے بھی آپ لے سکتے ہیں اگر انہوں نے غائب کر دیا. یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہنے والا خود کافر ہے. فارمولے چیک کریں ان کے, یہ ایسے فارمولے ہیں کہ کوئی دنیا کا بندہ مسلمان نہیں ثابت ہو سکتا. کافر کو کافر نہ کہو پھر بھی کافر ہے, یعنی جو شیعہ کو کافر نہ کہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہ ان کے فارمولے ہیں. فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 43. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اگر یہ بات کرو تو پھر کافر فاضل بریلوی ہی بنتا ہے. یہ الیاس گومن صاحب کہتے ہیں کہ پہلے فاضل بریلوی کو کافر کہو پھر ہم سے بات کرو. کیوں جی؟ یہ الیاس گومن صاحب تو موجود ہے نا, تو یہ تو پاکستان کے آئین کو بھی مانتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ جل کو جاننا محمد بحمد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے, کوئی کافر کسی قسم کا ہو ہرگز اسے نہیں جان سکتا. کفر کہتے ہی جہل باللہ کو ہے, جو اللہ تعالیٰ کو نہ جانے اس کو کافر کہتے ہیں. یہ ایک اصول ہے. پھر اس کے آگے وہ ثابت کرتے ہیں کہ کیسے خود احمد رضا خان بریلوی صاحب اس اصول کے خلاف کرتے ہیں اور وہ خود کافر ثابت ہوتے ہیں. تو یہ اس میں سے میں آپ کو اصل میں دکھانے لگا ہوں وہ حوالہ جس میں یہ ختم نبوت کا ذکر کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے, یہ دیکھیں یہاں ہم لکھیں گے ختم نبوت. اس میں وہ ساری تفصیل موجود ہے کہ کیسے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ان بزرگوں کے اوپر فتویٰ لگایا اور کیوں لگایا ختم نبوت کا. یہ دیکھیں لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی پر الزام ختم نبوت کے انکار کا احمد رضا خان بریلوی نے لگایا. اور کہاں لکھا؟ وہ لکھا ہے یہ تینوں الزام اسماعیل شہید پر اسی احمد رضا نے لگائے. لکھا ہے کہ اسماعیل دیولی کا اپنے پیر کو نبی ماننا, فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 20, اور اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. اچھا وہاں بھی ختم کروں جی میر صاحب, میں نے ایک حوالہ شیئر کیا تھا ابھی, اور اس میں یہی جو محمد اسماعیل کی بات ہو رہی ہے نا, ان نے ایک ڈیبیٹ ہوا تھا, ایک مناظرہ ہوا تھا. یہ امکان ناظر کے متعلق یہ ان کے درمیان ہوا تھا, محمد اسماعیل اور فضل حق خیر آبادی. اور یہ 1797 سے متوفہ 1861 کہ انہوں نے یہ سوال کیا امکان ناظر کیا ہوتا ہے, اور کیا خدا ایک اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے پیدا کر سکتا ہے. اور اسماعیل صاحب نے یہ بحث کی کہ جو تقویت ہے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, کہ اس کی جو طاقت ہے وہ بادشاہوں کی سے بھی طاقت بڑی ہے, اور ایک جلکے میں وہ ایسا کام کر سکتا ہے. صرف کہنے سے کہ ہو جائے فکن کہ ہو جائے تو وہ ہو جائے گا. تو اس میں وہ کوشش کی کہ فضل حق صاحب نے کوشش کی کہ ان کو کافر کا الزام لگایا جائے ان کے اوپر. انہوں نے مرزا غالب کو بھی لے آئے اس میں, اور مرزا غالب صاحب نے یہ کہا اس میں کہ فضل حق صاحب نے ان کو کہا کہ اس کو ڈیناؤنس کرو, ان کو کافر بولو. اور ان نے یہ شاعری میں ان نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور دنیا بنا لی ہوتی تو ہزاروں میں ہزاروں دنیا میں ہر دنیا میں ایک خاتم النبیین ہوتا. تو یہ میں کہا تو میں تھوڑا سا شیئر کر دوں, آپ نے اسماعیل شہید کا بات کی ہے اور یہ ان کے متعلق یہ ذکر ہے ہسٹری میں. جی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ جو کتاب ہے حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ الیاس گومن صاحب نے لکھی ہے. اس میں بریلویوں کو کئی لحاظ سے ختم نبوت کا منکر انہوں نے ثابت کیا ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ میں نے صرف ختم لفظ لکھا ہے تو یہ سارے حوالے آ گئے ہیں. مثلا میں صرف حوالہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر ممکن ماننے والا ختم نبوت کا منکر ہے.
اس کے مطابق پیر میر علی بھی ختم نبوت کا منکر ہے، الیاس گومن صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو وہ پیر میر علی شاہ صاحب ہیں کہ جو احمدی مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے. مثلا یہ دیکھیں اعتراض نمبر 3، سید تبسم شاہ بخاری لکھتا ہے کہ ایک اور مسئلہ یہ نکالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر ممکن ہے، اس عقیدے سے بھی ختم نبوت پر ذات پڑتی ہے. کتاب کا نام ہے ختم نبوت اور تحذیر الناس، صفحہ 25. تو وہ کہتے ہیں جی تو اب ان دونوں پیر میر علی شاہ اور مفتی صدر الدین ازردہ کو منکر ختم نبوت کیوں نہیں کہا گیا، اور نہ کہنے پر کی بنا پر آج تک بریلویت کیا مسلمان ہی رہتی ہے؟ وہ کہتا ہے پھر سارے بریلوی، یہ دیکھیں پیر میر علی شاہ صاحب نے جبکہ امکان نظیر کے قائلین کو ماجور اور مصاب لکھا ہے، فتاوی مہریہ صفحہ 9. تو یہ بے شمار ہے. آگے کہتے ہیں پیر جماعت علی شاہ کے بیٹے نے لکھا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب ہے نبوت کامل ہو گئی. اب یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنے والوں میں ہیں. اور یہ دیکھیں لکھا ہے ختم نبوت کے یہی معنی ہے کہ نبوت آپ کے ذریعے تکمیل کو پہنچ گئی، یعنی کامل ہو گئی، پہلے ناقص تھی اب مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے، افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 130. یہ سارے اعتراض کون کر رہا ہے؟ الیاس گومن صاحب کر رہے ہیں بریلویوں پر کہ وہ اصل میں ختم نبوت کا منکر ہیں. اور ان پر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بریلویوں کے امام نے دیوبندیوں کے امام کو ختم نبوت کا منکر کہا تھا. پھر لکھا ہے جی ختم نبوت کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں نبوت ملی، پہلی ملی ہوئی مانے تو ختم نبوت ثابت ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. غلام نصیر الدین سیالوی لکھتا ہے یہ بریلویوں کے دو بڑے بڑے گروہ ہیں، آج بھی ویڈیوز یہ ایک دوسرے کے خلاف بناتے ہیں، جس کے اندر دو مشہور، ایک آصف جلالی اور ایک سعید اسد، یہ مخالف گروپ ہیں. اور ایک کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر نبی تھے، دوسرا کہتا ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے ہیں. اور ایک گروپ کہتا ہے دوسرے کو کہ تم قادیانی ہو، اور دوسرا گروپ کہتا ہے کہ تم قادیانی ہو، کہ دونوں ایک دوسرے کو قادیانی بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور لیکن ویسے ساتھ بھی رہتے ہیں، پاکستان کے آئین کے مطابق دونوں مسلمان بھی ہیں. تو یہ پاکستان کا آئین بھی عجیب ڈرامہ ہے. اچھا، غلام نصیر الدین سیالوی لکھتا ہے یعنی حضرات یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین تھا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مٹی کے اندر گندے ہوئے پڑے تھے. اس بارے میں گزارش ہے کہ یہ صفحہ نمبر 133 ہے. اس حدیث سے استدلال درست نہیں، کیونکہ اگر سرکار عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے نبوت ملی ہے تو آپ خاتم الانبیاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اب بریلوی سے سوال کر رہا ہے. یہ سنے غور سے. کہتا ہے اگر سب سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت سے متصف تھے تو پھر بعد میں 1,24,000 انبیاء کیسے مبعوث ہو گئے؟ یعنی کہ ان کو ختم نبوت ایسی انہوں نے بنا لی ہوئی ہے کہ جو مرضی یہ کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اندر سے ختم نبوت کا منکر ضرور بن جاتا ہے. اس طرح تو پھر نادوتوی کا کلام ٹھیک ہوا. یہ بریلوی کو سمجھا رہا ہے کہ اگر جس طرح تم مانتے ہو اس طرح مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہی نبی بن گئے تھے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا، تو تب تو پھر قاسم نانوتوی صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر بعد زمانہ نبی کوئی اور نبی بھی آ جائے تو پھر بھی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں بریلویوں کا ایک بڑا گروہ جس ختم نبوت کو مانتا ہے اس کے مطابق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آتے رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ختم نبوت پر. پھر آگے لکھتے ہیں کہ آخری نبی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت آپ کو عطا ہو اور اس ہستی کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے. تحقیقات صفحہ 393 اور 394. پھر کہتے ہیں میں صرف حوالے پڑھ دیتا ہوں یہاں سے. یہ بریلوی کابر اس کی تعریف کے مطابق ختم نبوت کے منکر اور کافر ہیں. ختم نبوت کی 2 قسمیں ہیں. یہ میں نے ابھی حوالہ دیا تھا جی، آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ ان کے مطابق ختم نبوت کی 2 قسمیں ہیں اور صرف دیوبندی اس ختم نبوت کو مانتے ہیں. یہ وہ حوالہ ہے، صفحہ نمبر 143 ہے، حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ کتاب کا نام ہے. وہ کہتے ہیں اب 2 قسم کی ختم نبوت ہوئی، ختم نبوت مرتبی اور ختم نبوت زمانی. ہمارے نزدیک دونوں قسم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی ایک ختم نبوت کے احمدی منکر ہیں اور ایک ختم نبوت کے دیوبندی منکر. یہ آگے سے صفحہ نمبر بدل گیا ہے، 144 ہے، یہ 43 ہے. اچھا، پھر کہتے ہیں ایک دوسری طرف سے دیکھتے ہیں، ایک نقطہ ہوتا ہے اس کے مرکز وغیرہ وغیرہ. سرکار ہاں یہ دیکھیں القصہ، یہ اگلا صفحہ ہے جی 143 143. کہتے ہیں القصہ سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں قسم کی ختم نبوت حاصل ہے. قادیانی صرف ایک کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت مرتبی مانتے ہیں. یہ ویسے ہی جھوٹ ہے، ہم دونوں کو مانتے ہیں. لیکن چلے انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور یہ مسلمان یہ غور کریں، وہ کہتا ہے ہم دونوں قسم کی، ہم دیوبندی دونوں قسم کی کو مانتے ہیں. قادیانی ایک کو مانتے ہیں، ختم نبوت مرتبی کو قادیانی بھی مانتے ہیں. یہ قاسم نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں. اور کہتے ہیں یہ مسلمان صرف ختم نبوت زمانے کو مانتے ہیں. یعنی دیوبندیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ اور احمدیوں کے علاوہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں
وہ आधी खत्म नबूवत को मानते हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्म हिकमत देखिए, कादियानियत से बरसों पहले खुदा ने कासिम ननोतवी को पैदा किया और इसने ये जवाब दिलवाया कि हम दोनों पर ईमान रखते हैं। क्यों जी, बात साबित हो गई। जो बात मैंने की थी, मैंने उसका हवाला आपको दिखा दिया। कासिम ननोतवी साहब जो देवबंदियों के बानी थे, इनके देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम थे, और इलियास कुमन साहब तो भी जिंदा मौजूद हैं और बहुत बड़े आलिम हैं, इनके मुनाजिर हैं। फिर आगे देखें, कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमदी एक किस्म की खत्म नबूवत मानते हैं। पर ये तो मैंने बता दिया। बिल फर्ज खत्म नबूवत का इनकार, महाल का फर्ज होना वगैरह। खत्म नबूवत ज़मानी खत्म नबूवत को लाजम है। अब ये अलग बहसें हैं, उस पर अब अभी नहीं जा रहे। सलीम भाई, एक बात इस पे करनी थी कि जो सईद अहमद असद जिसका आपने जिक्र किया, उनके बारे बात है कि उन्होंने असल में एक मजलिस में वो थे, और वो खुद तो अपने आप को बरेलवी कहते हैं, वो मजलिस भी बरेलवियों की थी। तो एक दूसरा जो बरेलवी मदरसे में पढ़ रहा था, वो खड़ा होके उसने यही बात की थी कि आप खत्म नबूवत को नहीं समझते। उसने सईद अहमद असद साहब ने उसको पूछा कि कौन खातम नबीन है ना, तो उसने खातम का मतलब मोहर किया। तो फिर सईद अहमद असद साहब ने कहा तुम तो कादियानी की बोली बोल रहे हो। तो फिर जब उसको सईद अहमद असद साहब ने पूछा कि फिर आखिरी नबी कौन है, तो उसने जवाब दिया कि आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी हैं। तो ये उनमें इतना इख्तिलाफ है, ये उनके जलसों में हो रहा है। और फिर इसको फिर बाज़ उलमा ने फिर दिखाया, जैसे इंजीनियर मिर्जा, उसने इस पे पूरा एक शो किया कि ये हुआ था बरेलियों की मजलिस में। और फिर वहां भी उन्होंने कहा था कि सईद अहमद असद अब मान गए इतनी उम्र में, अब उन्होंने ये बात मानी है कि हम बरेलियों का अकीदा खत्म नबूवत का सही ही नहीं। और फिर जब जवेद अहमद गांधी साहब ने इब्ने अरबी का अकीदा दिखाया कि इब्ने अरबी का क्या अकीदा है खत्म नबूवत के बारे, तो फिर सईद साहब कहने लगे कि ये हम नहीं मानते इस इबारत को, ये इब्ने अरबी की किताब ही नहीं। तो फिर यही उनका आखिरी जो होता है स्टेप यही होता है फिर कि पूरी किताब का इनकार कर देते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। ये मैं वेबसाइट अभी दिखा रहा हूँ, ये वही hawalajat.ahmadimuslim.day है, मैंने लिंक शेयर किया है, वो आप शेयर कर सकते हैं। तो इसमें अगर खत्म नबूवत के सेक्शन में जाएं या यहाँ खत्म नबूवत सर्च में लिखें तो आपको ये लिंक मिलते हैं। इसमें ये देखें, ये वो लिंक है जिसकी आप बात कर रहे हैं, सूफिया इल्म गैब और खत्म नबूवत का इनकार। ये जवेद गामदी साहब जिस तरह इसको समझे हैं वो बयान करते हैं। उनके मुताबिक सिर्फ वही खत्म नबूवत को हकीकी तौर पर मानते हैं, बाकी सारे के सारे ये देवबंदी, वाबी, शिया, बरेलवी जितने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के या औलिया को अल्लाह से कलाम के कायल हैं, वो सारे के सारे खत्म नबूवत के मुनकिर हैं। अब देवबंदियों के अंदर दो बड़े ग्रोह हैं, एक है हयाती और एक है ममाती। एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी लिहाज से जिंदा मानता है और दूसरा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी लिहाज से वफात याफ्ता मानता है। ये जो तीनों मौलवी हैं, इनमें से ये जलाली है, राइट साइड वाला आसफ जलाली, और लेफ्ट साइड वाला सईद असद है, और दरमियान में ये ममाती ग्रुप जो है ना देवबंदियों का, उसका बड़ा मशहूर मौलवी है। तो वो इस वीडियो के अंदर कह रहा है कि सारे ही खत्म नबूवत के मुनकर हैं सिवाय ममातियों के। यानी पहले तो इलियास गुमन ने कहा ना हम देवबंदी, तो देवबंदियों में से वो कहता है सिर्फ हम मानते हैं, सिर्फ यानी कि ममाती मानते हैं, बाकी सारे तो खत्म नबूवत को मानते ही नहीं। तो इसी तरह ये इस पे बेशुमार हवाला जात हैं जो हम मुख्तलिफ औकात में पेश करते रहते हैं, और ये सर्चेबल हैं, इसमें से जाके सर्च भी किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी बुनियादी तौर पर हमने जो मोटी मोटी बात थी वो बता दी है, और आगे देख लें आप, जिस तरह कहते हैं उसका 1.5 घंटा हो गया हमें, तो आप जिस तरह इसको आगे चलाना चाहें देख लें, कैसे कोई सवाल है या मजीद क्या बात आप करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये राजी भाई, ये एक सवाल था कि इमाम सयूती साहब की जो रहमतुल्लाह अलैह की जो थी ख्यालात थे, खातमुन नबूवत थे और ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब, ये इसका थोड़ा जिक्र कर सकते हैं? इसलिए इनका सवाल बहुत ज़्यादा आता है, बार बार आता है। जी, तो पहले ये बात है कि अहमदियों के नज़दीक पहले तो कुरान हदीस को देखना है कि कुरान और हदीस में क्या लिखा है। ये सारे मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो नबी होंगे। और इमाम सयूती का असल में हम ही हवाला पेश करते हैं, उन्होंने अपनी एक बहुत मुख्तसर सी किताब लिखी है नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम पे, तो उसका हवाला फिर बाज़ दूसरे उलमा ने भी कोर्ट के इक्तराब उस्सा में भी ये हवाला मिलता है। तो इमाम सयूती की किताब है नुज़ूल ईसा इब्न मरियम आखिरुज़्ज़मान,
تو اس میں انہوں نے, میں اسکرین بھی شیئر کر دیتا ہوں, اس میں ان کا ایک فتویٰ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے پھر سے جو بھی سلیم بھائی نے بات کی ہے وہی بات پھر سے امام سیوطی نے وہی بات کی ہے کہ سلیم بھائی میں اپنی اسکرین شیئر کر لوں جلدی سے. ہاں جی کر لیں, پھر میں کرنی ہو تو میں بتا دوں گا, آپ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی کتاب سے حوالہ ہے, نزول عیسیٰ کی کتاب ہے, اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے وہ لکھتے ہیں کہ جو بھی او نفی ان نبوہ, یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں جو بھی اس کی نفی کرے کہ وہ نبی ہوں گے تو اس بندے نے کفر کیا ہے. تو یہ امام سیوطی کا فتویٰ ہے کہ جب مسیح آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے. تو اصل میں بحث وہی ہے وفات مسیح کے اوپر, کیا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے یا ان کی وفات ہو چکی ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور کبھی دنیا میں واپس نہیں آئیں گے. تو امام سیوطی کا بہت اہم فتویٰ ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن ان کی نبوت نہیں ہوگی, اس نے کفر کیا. ان کے جو اہل حدیث کے سب سے بڑے مولوی گزرے ہیں پاکستان میں, ان کا نام تھا شیخ زبیر علی زائی, یہ محمد علی مرزا کے استاد تھے. تو انہوں نے بھی, ان کی ایک ویڈیو ہے اس میں, وہ میرے چینل پہ بھی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ عیسیٰ آئیں گے تو نبی ہوں گے کیونکہ نبوت چھینی نہیں جاتی, اور ان پہ وحی بھی ہوئے گی لیکن غیر تشریح, وہ امتی بھی ہوں گے اور نبی بھی, یعنی امتی نبی. اور یہی بات محمد علی مرزا نے کی, اور یہی سارے مسلمان جو اس پیش گوئی کو مانتے سوائے جو اس کا انکار کرتے ہیں, ان کا یہی عقیدہ کہ مسیح آئیں گے, نبی اللہ ہوں گے, ان پہ وحی ہوگی, وہ امت میں سے ہوں گے. تو سارے نبی کا انتظار کریں, بس اس کی آئیڈینٹی پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون ہوں گے. اصل میں یہ بات ہے. جی یہ کر دیں ذرا شیئر. میں وہ پہلے خرم بھائی نے سوال بھی کیا تھا اور بعض آج کل اس پر اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے کلام کرتا ہے یا نہیں. تو یہ اسی طرح میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ لنک کے اندر آپ اگر کلک کریں گے تو یہ 23 ہیں وہ پیجز, اور اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر 10 حوالہ جاتا ہے, یعنی اس کے 200-250 حوالہ جاتے ہیں اس کے اندر. تو کچھ میں دکھا دیتا ہوں. مثلا یہ کتاب ہے اقتراب الساعۃ, محمد یہ ادارہ ہے, یہ وہابیوں کے ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے, انہوں نے لکھی ہے. وہ کہتے نواز صدیق حسن خان صاحب. اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ حدیث کہ ان جبریل یانزل الی الارض بعد موت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل نازل نہیں ہوگا, بے اصل ہے. حالانکہ کئی حدیثوں میں جبرائیل کا آنا آیا ہے, جیسے وقت برنے کے طہارت پر شب قدر میں دجال کے روکنے کے لیے مدینہ سے الی غیر ذالک. تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کئی حدیثوں سے ثابت ہے, اور قرآن کی بھی انہوں نے اندر مثال دی ہے, ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے سیر کرنے تو آتے نہیں ہیں. حضرت جبرائیل کا کام غیر احمدی میں مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی لانا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ وہ وحی لے کر ہی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف. پھر یہ لکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر روز کلام کرتا تھا. تو یہ لوگوں سے یہ ویسے تو عربی میں اکثر کتابیں آپ کو پتہ ہے یہ ترجمہ ہی نہیں کرتے تاکہ عوام کو اس کا پتہ ہی نہ چلے. تو دوسرا جس کا پتہ ہے بھی اردو میں بھی ہے, وہ بھی عوام کے سامنے کبھی پیش نہیں کرتے. عوام کے سامنے پیش کریں گے یہ جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں جگہ پہ دیکھیں ایسے کہہ دیا اور فلاں جگہ پہ یہ وہی چور والا حساب جو میں نے پہلے بتایا. تو یہ کتاب ہے جناب آپ کے سامنے, تفسیر روح البیان, قرآن مجید کی تفسیر ہے, بڑی مشہور. اس کی جلد اول ہے, صفحہ نمبر 213 ہے عربی. تو اس میں لکھا ہے وَكَانَ يَقُومُ كُلَّ اللَّيْلِ, کہ وہ ہر رات کو کھڑے ہوتے تھے. وَسَمِعَ رَحْمَ اللَّهُ حَاتَفًا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلانے والوں کی آواز سنتے تھے. فِي الْكَعْبَةِ, کعبہ میں. اِنَّ يَا أَبَا حَنِيفَةَ أَخْلَعْتَ خِدْمَتِي, یعنی کہ وہ آگے کلام لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرماتا تھا. تو یہ کس میں لکھا ہے جناب تفسیر روح البیان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا. پھر ہے جی تذکرۃ الاولیاء, بڑی مشہور کتاب ہے, شیخ فرید الدین عطار صاحب کی شورا آفاق تصنیف ہے, الفاروق بک ڈپو سے یہ شائع ہوئی تھی. اس کا صفحہ نمبر 10 ہے, اس پر لکھا ہوا ہے کہ اوصاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ پیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے پیار کو, اس کی خدمت کو قبول کر لیتا ہے, تو اللہ کا اس بندے سے کلام کرنا اس قبولیت کی نشانی ہے. تو یہ کون عقل مند ہے جو کہتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ اب انسانوں سے کلام نہیں کرتا.
وہ کہتے ہیں اوصاف مقبولیت میں سے وصف الہام بھی ہے، جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بد دین ہیں. ٹھیک ہے، یہ خرم بھائی نے سوال پوچھا تھا اور ابھی ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو یہ دیکھ لیں، یہ سارے حوالہ جات یہاں پڑے ہوئے ہیں اور یہ آج سے نہیں پڑے ہوئے، کافی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. تو صرف سرچ کیا کریں، اس کو دیکھا کریں، مختلف جگہ پر شیئر کیا کریں، تو انشاءاللہ لوگوں تک یہ بات پہنچے گی. پھر یہ مجدد الف ثانی کہتے ہیں کہ سن 2000 جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا حضرت الف کہتے ہیں 1000 کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1000 سال جب گزرا تو اس پہ جو مجدد آئے 1000ویں سال میں، ان کو یہ ان کا دعویٰ ہے کہ نہ مجھ سے پہلے کبھی کوئی ایسا گزرا ہے، نہ مجھ سے پہلے کوئی ایسا مجدد گزرے گا جیسا میں ہوں. تو ان کے مکتوبات یعنی کہ ان کے خطوط ہیں، اس پہ یہ دیکھیں، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، میرا خیال میں اصل فارسی میں ہوں گے. تو اس کا دفتر الور حصہ چہاروں وغیرہ وغیرہ یہ ساری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں، معرفت.com سے یہ لی گئی ہے. تو اس میں مکتوب نمبر ہے 248. اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں بیان کیا، اچھا، عالی جناب مرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا. یہ خط لکھا کس کو؟ مرزا حسام الدین احمد کو. اور اس میں لکھتے ہیں، اس میں بیان کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کامل تابع داروں کو ان کے تمام کمالات سے بطریق کچھ نہ کچھ حصہ حاصل ہے، اور اس بیان میں کہ کوئی ولی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور اس امر کی تحقیق میں کہ تجلی ذاتی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے کس معنی سے ہے، اور اس کے مناسبت بیان میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی طرف ہدایت کی. اگر وہ ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ. ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے ہیں، ان پر اور ان کے تابع داروں اور مددگاروں اور ان کے اسرار کے خزانچیوں پر اللہ تعالیٰ کے سرائے. انبیاء علیہ السلام کامل تابع دار، کمال مناسبت اور زیادہ محبت کے باعث بلکہ محض عنایت وغیرہ وغیرہ، یہ آگے یہ مضمون لکھا ہوا ہے، بخشش سے اپنے مطبوع انبیاء کے تمام کمالات کو جذب کر لیتے ہیں. تو نبی کا سب سے بڑا کمال کیا ہوتا ہے؟ نبی کا سب سے بڑا کمال ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرتا ہے، جس کو وحی اور الہام کہتے ہیں. صرف یہ اس اعتراض سے بچنے کے لیے وحی کا نام الہام رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم میں بتاتا ہے کہ جو اللہ انسان سے جب کلام کرے تو وہی ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو جو وہ کہتے ہیں کہ تمام کمالات انبیاء کے، جو بھی اس کی نبی کی کامل پیروی کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں پیدا کر دیتا ہے. تو جب نبی کا سب سے بڑا کمال ہی اللہ تعالیٰ کا اس سے کلام کرنا ہے، تو کیوں وہ کمال جو ہے وہ اس کے انبیاء کے تابع داروں میں پیدا نہیں ہوتا؟ یہی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر سمجھایا تھا کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ پرانے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے تھے ان میں عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا، ان کو وحی کرتا تھا، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کامل دین لائے ہیں کہ اب کوئی اللہ سے کلام ہی نہیں کر سکتا، جتنی مرضی ان کی پیروی کرتا رہے. تو یہ صحیح اس نے فرید الدین عطار صاحب نے لکھا ہے کہ اس سے بڑا بد دین کون ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مرضی پیروی کرتے رہو خدا تم سے کلام نہیں کرے گا. اور پورے طور پر ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. یہ میں آگے پڑھ رہا ہوں، یہ صفحہ نمبر 568 ہے، 68. حتیٰ کہ تابعوں اور متبوعوں کے درمیان سوائے اصالت و طبیعت اور اولیت اور آخرت کے کچھ بھی فرق نہیں رہتا. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی، یہ آپ کے کسی خلیفہ کی کتاب نہیں ہے. یہ مجدد الف ثانی کی کتاب ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ میں اس امت کا سب سے بڑا مجدد ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب کسی نبی کی کوئی امتی کامل پیروی کرتا ہے تو نبی میں اور اس امتی میں سوائے اصل اور تابع ہونے کے کوئی فرق باقی نہیں رہتا. باوجود اس کے کہ کوئی تابع دار اگرچہ افضل الرسل کے تابع داروں میں سے ہو، کسی نبی کے مرتبہ کو اگرچہ وہ تمام انبیاء سے کم درجہ کا ہو نہیں پہنچ سکتا. یہی وجہ ہے صدیق وغیرہ وغیرہ، آگے لمبی تفصیل ہے، وہ میں سارا نہیں پڑھتا. یہ لنک جو ہے اس کو شیئر کر دیں گے تو وہ آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اگلے بھی حوالے میں صرف آپ کو عموماً ہی دکھاتا ہوں. ختم الوحی کا سلسلہ جاری ہے. تفہیمات ربانیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفہیمات ربانیہ ہے اور یہ صفحہ نمبر 123 ہے، جلد نمبر 2 ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ من خصائص قرب الکمال، کہ جو اللہ تعالیٰ سے قرب ہے اس کے خواص میں سے ایک خاص ہے، ان یتول اللہ سبحانہ للعبد ظاہرا او باطنا فیجری تدبیرہ علی مقتضا. آگے لکھا ہوا من خصائص حاذ القرب ان ینادیہ الملائکہ، کہ ان خصائص میں سے ایک یہ ہے کہ پھر اس کو فرشتے آوازیں دیتے ہیں. تو فرشتے وہاں یہ تو نہیں کہتے کہ آؤ پنڈی چلے جاؤ، فرشتے ظاہری بات ہے کہ ان کو وحی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت کا علم بتاتے ہیں، آئندہ آنے والے وقتوں کی پیشگوئیاں بتاتے ہیں. اور فرشتے ان سے کوئی گپے تو نہیں مارتے بیٹھ کے نا. تو من خصائص حاضر قرب انا ینادیہ الملائکۃ کما نادت مریم ولیس ندائها بالاصوات بل بالاشارات وحاضر قرب هو الکمال الذی اشار علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کمال
حیث قال کمل من الرجال کثیر الحدیث وهو صلاح الذی طاہ اللہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام بعد نبذته الحوت قال اللہ تعالی فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین والوحی وراء ذلک. اب بتائیں وہ صاف لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرتا ہے اور خاص الخاص بندوں سے بن جاتا ہے لازمی اس کے ساتھ فرشتے کلام کرتے ہیں، اور اس کی مثال وہ دے رہے ہیں. تو یہ بے شمار اس طرح کے حوالہ جات ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں سے چھپاتے ہیں. تفسیر فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے. یہ حوالہ جات آپ سے شیئر کر دیے جائیں گے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر تفہیمات ربانیہ کا ایک اور حوالہ ہے، یہ بھی اس میں یہ وہی حوالہ ہے، یہ 2 دفعہ کھل گیا. تفسیر روح المعانی کے اندر بھی یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ بالروح کا جو ہے اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ روح بھیجتا ہے اس سے مراد وحی ہے. بالروح الوحی کما اخرجہ ابن جریر نے کہا ہے وذهب بعضهم الى ان الروح هو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں روح کو بھیجتا ہوں فرشتوں کے ساتھ، اس سے مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کام ہی وہی لے کر آنا ہے، تو وہی لے کر وہ ویسے ادھر سیر کر کے تو واپس نہیں چلے جاتے. ظاہری بات ہے کہ انسان جو دنیا میں موجود ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ کے قریب انسان ہوتے ہیں ان کو وہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ آگے تحذیر الناس کا دوبارہ حوالہ آ گیا ہے. پھر ہے اقتراب الساعۃ، وہی کتاب جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں، اس میں وہ یہ آخری حوالہ میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. کیا میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہو گئے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے. لکھا ہے جی یہ وہی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر نہیں پڑھا جا رہا، لیکن یہ کتاب ایسے ہی ظاہری بات ہے مشکل سے ملتی ہے، یہ بہت پرانی کتاب ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ حدیث لا وہی بعد موتا بے اصل ہے. ہاں لا نبی بعد ہی آیا ہے، اس کے معنی نزدیک اہل علم کے یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی شرع ناسخ نہ لائے گا. 100% وہی عقیدہ جو ہم پیش کرتے ہیں، وہی شرط جو ہم لگاتے ہیں. یہی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم جھوٹے ہو، تم میرے خلاف جھوٹ پھیلاتے ہو دنیا میں. میرا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت کے علماء اور اکابر کا عقیدہ تھا. تو اہل سنت کے اکابر اور علماء کا یہی عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا کہ جو نئی شریعت لے کر آئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو منسوخ کر دے، وہ کہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی شرع ناسخ نہ لے کر آئے گا. سبکی نے اپنی تصنیف میں صراحت کے ساتھ اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہی نبی کی شریعت کا حکم دیں گے قرآن و حدیث کی روح سے. اس سے یہ امر راجع سمجھا جاتا ہے کہ وہ سنت کو جناب نبوت کے بطریق مشافہ کے بغیر کسی واسطہ کے یا بطریق وحی و الہام حاصل کریں گے. کیوں جی؟ کوئی اب وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے گل دل میں ہو خوف کردگار. بات تو یہ ہے کہ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہو تو کتنے حوالے ہم آپ کو پیش کریں، ہزاروں کے حساب سے حوالے ہم دن رات پڑھ کر آپ کو سنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے دل میں خدا کا خوف ہی نہیں ہے، اگر آپ اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر ہم آپ کو کوئی وہ گھوٹ کے تو پلا نہیں سکتے. ہم تو حق پیش کریں گے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم حق کو کھول کھول کر بیان کریں. تو آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ جناب یہ سارے حوالہ جات ہم کہاں لے جائیں، آپ کیوں ہم سے چھپاتے ہیں، یہ والے حوالہ جات ہمارے سامنے کیوں پیش نہیں کرتے. ہم نے آپ کو دیوبندیوں کے حوالے دیے، بریلویوں کے حوالے دیے، شیعوں کے حوالے. ہم تاریخی دستاویز ایک کتاب ہے بڑی موٹی ساری، اس میں بے شمار حوالہ جات انہوں نے پیش کیے نواز شریف کی حکومت میں کہ ان کو بھی احمدیوں کی طرح کافر قرار دیا جائے. اس میں بے شمار حوالہ جات لگے ہیں جس میں ان کے عجیب و غریب عقائد لکھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. احمدی مسلمانوں کے خلاف حکومت سمیت جو ہے وہ منفی پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو دبایا جائے. کیوں؟ ان سے تعداد میں بظاہر ابھی ہم کم ہیں، صرف اس لیے کہ وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے حساب سے. ویسے دلائل سے اگر بات کرنی ہے تو آپ کے سامنے ہے. ہم نہ کسی کے بزرگ کو برا کہنے کی ہمیں عادت، نہ اگر کرتا بھی ہے تو غلط کرتا ہے، کوئی نہیں کرنا چاہیے. پیار سے حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں دلائل پیش ہمیں کرنے چاہیے. ہمیں کسی کی ذات کے اوپر بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھیں جی اس کی شکل ایسی ہے، یا دیکھیں جی وہ تو بات ایسے ٹیڑے منہ سے کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام ہے ہم کھول کھول کر دلائل پیش کرتے جائیں، اور کسی کی ذاتی طور پر کسی سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے. ذاتی طور پر ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ ہدایت دے. تو جی رضی بھائی میرا خیال ہے حوالہ جات کافی میں نے پیش کر لیا. آپ کو پتا ہے کہ حوالہ جات تو بے شک ساری زندگی بیٹھ کے پیش کرتے رہے، یہ تو ختم نہیں ہوتے. ایک حوالہ تھا وہ میں نے کھولا ہوا تھا، وہ میں بس جلدی سے اگر دکھا دوں. ایک حوالہ تھا میرے پاس اسی موضوع پہ، تو وہ میں جلدی سے دکھا دیتا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کا ہے، یہ ان کی کتاب ہے تفہیمات الہیہ. تو اس میں انہوں نے وہی بات کی ہے جو اقتراب السام ہے، کیونکہ بعض جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس عالم کو نہیں مانتے، اس عالم کو نہیں مانتے، لیکن یہ ہر
فرقے کے عالم نے یہی بات کی. تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ معنی ہے کہ کوئی اب اللہ کسی کو نہیں بھیجے گا جو شریعت لائے لوگوں کے لیے، کوئی شریعت لائے. تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا. تو جیسے سلیم بھائی نے بہت سارے اسکین دکھائے ہیں، یہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی ہیں، میں نے بھی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. تو جو بھی تبلیغ کرتے ہیں ان کو یہ عادت ہونی چاہیے کہ یہ حوالوں کے ساتھ ہی بات کریں تاکہ لوگ پھر دیکھ سکیں کہ ان کی کتابوں میں وہی بات لکھی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کیا، جو آج ان کے علماء غلط کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو. تو سلیم بھائی آپ بتائیں پھر، اگر وفات مسیح پہ تھوڑی بات کر لیں پھر شو کو ختم کر سکتے ہیں، آپ چوز کر لیں. خرم بھائی کچھ کہنا پہلے ہاں جی مائنڈر میر صاحب، ایک اس سے پہلے میں یہ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی ذکر ہو رہا ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا اجماع تھا. یہ اجماع کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہودیوں کا اجماع تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں. یہ ان کا اجماع تھا. اور آج دیکھ لیں کہ یہ جو علماء ہے یہ بھی آج وہی اجماع استعمال کر رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو یہودیوں نے کیا تھا، ان کا جو جس کی وجہ سے انکار کیا تھا ان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا تھا اس لیے کہ راضی بھائی نے یہ شاہ ولی اللہ صاحب کا ذکر کیا تھا. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے جو پچھلا پروگرام کیا ہے وہ سوشل میڈیا پر غیر احمدی مسلمان کہلانے والے کافی لوگوں نے دیکھا ہے، اور بعض لوگوں نے ہمارا اس کا جواب بھی دینے کی ناکام سی کوشش کی ہے. تو اس میں جو دلائل ہم دیتے ہیں، جو حوالہ جات ہم پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو کوئی ذکر نہیں کرتے، بس گستاخی، بد زبانی، مذاق کا اور تمسخر اس طرح کے کام کرتے ہیں. اور ہم کسی کے ذات پہ ہمیں کوئی نہیں ہے کہ کوئی کتنا پڑھا لکھا ہے کتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے یا کوئی، ہم تو جو وہ علمی دلیل پیش کرتے ہیں اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، کسی نے 18 سال پڑھا ہے یا 218 سال پڑھا ہے. جب وہ غلط بات کرتا ہے تو ہم اس غلط بات کی نشاندہی کرتے ہیں. اس کی جو ہم نشاندہی کرتے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ بتا دیں. اگر آپ کے پاس ہمارا کوئی جواب ہے تو وہ پیش کر دیں. ہماری طرف سے آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، آپ 18 کی بجائے 218 سال پڑھے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دیکھیں، اگر کوئی کرسچن ہے، کوئی دہریہ ہے، وہ اگر ساری زندگی پڑھتا رہا ہو اور وہ کہے جی یہ مان لو کہ 2 + 2 8 ہوتے ہیں، تو کیا اس لیے اس کی بات مان لی جائے کہ وہ 18 سال یا 218 سال پڑھتا رہا ہے کہیں؟ تو یہ بات نہیں ہوتی. جو بات آپ اس وقت کر رہے ہیں ہم نے اس کو دیکھنا ہے. اگر کوئی احمدیوں کے بارے میں یہ بات سمجھتا ہے کہ احمدی مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاکستان میں جو ربوا ہے وہاں بھی گئے تھے، تو وہ 18 سال پڑھتا رہا ہے تو اسے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی علمی حیثیت کا اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ، اور وہ اس کا پھر دعویٰ بھی یہ ہو کہ میں جناب احمدی مسلمان تھا اور میں پھر چھوڑ کر اب جو ہے وہ احمدی مسلمان نہیں رہا اور غیر احمدی مسلمان کہلانے والا بن گیا ہوں. تو وہ جب اس طرح کی بات کرے، جی احمدی مسلمان یہ شاید سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پاکستان والے ربوا گئے تھے، تو اب اس کی عقل پہ اب حیرانگی ہی کی جا سکتی ہے. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دوسرا کلوزنگ ریمارک یہی ہے کہ دوست اس ویڈیو کو شیئر کریں. جماعت احمدیہ کے آفیشیل فورم پر آج کل ایک پروگرام شروع ہوا ہے، اس کو ضرور دیکھا کریں. وہ ہفتے میں 6 دن چلتا ہے. یہ پروگرام ہم اپنی طرف سے آفیشیلی نہیں کرتے، جماعت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ یہ پروگرام کرو، ہم اپنی طرف سے اپنی کوشش سے یہ کرتے ہیں. اور آفیشیل پروگرام اگر دیکھنا ہے تو وہ MTA دیکھا کریں، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ MTA.TV. پاکستان میں اگر کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس میں جو ہے وہ سافٹ ویئر لگا کے دیکھ لیا کرے. پروکسی وغیرہ دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے سارے دیکھتے ہیں، مولوی دیکھتے ہیں، وہ آگے شیئر کرتے ہیں. بہرحال تو جو آفیشیل پروگرام میں بتا رہا ہوں وہ ہوتا ہے الاسلام کے چینل پر، اور وہ الاسلام ویب سائٹ جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے اردو زبان میں. وہ انگریزی میں بھی کرتے ہیں اور اردو زبان میں بھی پروگرام کرتے ہیں. اور اردو والا جو پروگرام ہے وہ پاکستان کے 8 بجے، ٹھیک ہے، جرمن کے 5 بجے، اور اسی طرح یہ جو ہے ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم، وہ رضی بھائی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے لائیو فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے اوپر. اس میں ضرور شامل ہوں. وہ صرف آدھے گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے اور ہر روز ہوتا ہے، تو اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں. اور وہ آفیشیل پروگرام ہے. جو مربیان ہیں،
میں مربی نہیں ہوں, میں نے جامعہ میں یا اس طرح وہ ریگولر تعلیم حاصل نہیں کی, میں مزدور پیشہ بندہ ہوں, تھوڑا بہت مطالعہ کا شوق ہے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو اس سے تھوڑا بہت علم جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. ویسے بھی مطالعہ کرتا رہتا ہوں اور جو علم والے حضرات ہیں ان سے تعلق رکھتا ہوں, جس کی وجہ سے تھوڑا بہت پتہ لگ جاتا ہے مختلف چیزوں کا. تو اس کو ضرور دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, ہمارے پروگراموں سے زیادہ آپ آفیشیل پروگرام کو شیئر کریں. میں بھی یہ کوشش کروں گا اور رضیبہ بھی شاید کوشش کریں کہ اس پروگرام کو ریسٹریم بھی کریں, یعنی کہ اس کو اپنے فورمز پر جو ہے وہ شیئر کریں, اپنے فیس بک پر, اپنے یوٹیوب پر اس کو چڑھائیں, زیادہ سے زیادہ شیئر, جو ان کا اصل چینل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اس کے علاوہ اپنے فورمز پر اس کو شیئر کریں تاکہ وہ زیادہ پروموٹ ہو اور انشاءاللہ وہاں سے ہمیں مستند علم جو ہے وہ حاصل ہوگا. اور جو ہم نے یہاں پیش کیا ہے آپ کے سامنے اس پر غور ضرور کریں. اور جو میں احمدی بھائیوں کو بھی کہتا ہوں, بعض احمدی بھائیوں کا بھی طریقہ میں نے دیکھا ہے, اکثریت نہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جو سخت زبان استعمال کرتے ہیں یا ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں مولوی بندر اور سور ہیں, مولوی یہ ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک غیر احمدی مسلمان کہلانے والا آپ کا کمنٹ پڑھتا ہے, وہ اگر ویسے اس نے نہیں بھی مخالفت کرنی یا ویسے آپ کو نہیں بھی گالیاں دینی تو آپ کے اس طرح کے کمنٹ پڑھ کے وہ آپ کو بھی گالیاں دیتا ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی دیتا ہے. تو اس لیے جو دوست اس طرح کے کام, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر احمدی ہی احمدی بن کر الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن میں عموماً جو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر تو اچھا ہی ہوتا ہے صورتحال, لیکن بعض دفعہ اس طرح غلط رویہ بھی ہوتا ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرا جو ہم حوالہ جات یہاں پیش کرتے ہیں, پچھلے پروگرام کا بھی جو خرم بھائی کے چینل پہ کیا تھا اس کا بھی حوالہ جو ہے وہ ابھی رہتا ہے, اس کا حوالہ میں انشاءاللہ جو حوالہ جات وہاں پیش کیے گئے تھے وہ ہم تھوڑا سا اس کو مینج کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے وہ حوالہ جات جو ہیں اصل وہ پیش کیے جائیں تاکہ آپ اس کو پڑھیں. پھر اس کے ساتھ اگر آپ کو اصل کتاب کی بھی ضرورت ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو فراہم کریں گے تاکہ آپ تحقیق کریں. تحقیق لفظ کا مطلب ہی ہے حق کو جاننے کی کوشش. حق کہتے ہیں سچی بات کو, کہ سچی بات کو جاننے کی کوشش. سارے بازار میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ادھر آجو ہم سچے ہیں, ادھر آجو ہم سچے ہیں, تو جو سننے والا ہے اس کو فیصلہ کرنے کے لیے کوئی معیار بنانا پڑے گا کہ معیار قرآن کریم ہے. قرآن کریم جس کو سچا کہتا ہے اس کو سچا مانے, قرآن کریم جس کو جھوٹا کہتا ہے اس کو جھوٹا مانے, اور تحقیق کریں, حق کو جاننے کی کوشش کریں. کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو حق مل گیا ہے. انہوں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں کو کہ ہم بغیر دلیل کے کافر مانتے ہیں, تو اس سے بڑی کیا جہالت ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ دلیل سے بات کرو, زندہ وہ ہے جس کے پاس دلیل ہے. قرآن کہتا ہے جب بھی کوئی کہے میں سچا ہوں اس کو کہو لاؤ اپنی دلیل. تو اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں سچے ہو تو لاؤ اپنی دلیل, آپ کہتے ہیں جی دلیل تو میرے پاس نہیں ہے, تو آپ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں. جو مولوی صاحب آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں وہ غلط آپ کو تعلیم دے رہے ہیں, یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو. تو اگلا پروگرام جو انشاءاللہ وہ پچھلا خرم بھائی کے چینل پر ہوا تھا, یہ والا ہم احمدی آنسر رضی بھائی کے چینل پہ کر رہے ہیں. تو اگلا میرے چینل یوٹیوب مائنڈ روسٹر میر کے اوپر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آنے والے وقت میں کریں, اور ہم یہ کوئی ترتیب بنائیں گے کہ ریگولر ہم اسی طرح ایک پروگرام آگے کرتے رہیں گے. اور جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جماعت احمدیہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس کا بھی جواب ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیں گے. اور کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے کہ تم پر کوئی ایسا اعتراض نہیں کرتے جو تم سے پہلے انبیاء پر نہیں کیا گیا تھا, اور ان کے دل آپس میں ملتے ہیں, ان کے اعتراض آپس میں ملتے ہیں. اسی طرح آج کل جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے اعتراض کرتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر, تو وہ بالکل وہی اعتراض ہیں جو ان کے اکابر کر گئے ہوئے ہیں, اور ان کی پیدائش سے بھی پہلے ان کے جواب جماعت نے دے دیے ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی ویب سائٹ دکھائی ہے, رضی بھائی کی چینل کو دیکھ لیں یا راہ خدا پروگرام دیکھ لیں, یا کتابیں جو جماعت احمدیہ کے اکابر نے لکھی ہوئی ہیں وہ دیکھ لیں. IPDF پر وہ سرچیبل فارم میں بھی دی گئی ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے کسی اعتراض کا جواب ڈھونڈ سکیں آپ. تو وہ جواب تو سارے موجود ہیں, صرف ہم نے یہاں پڑھ کے اس کو سنانا ہے. تو یہ سارے کوئی ایسا اعتراض نہیں کرتے, کوئی ایک بھی ایسا اعتراض کوئی غیر احمدی نہیں بتا سکتا جس کا آج تک جواب نہیں دیا گیا. ہر اعتراض کا جواب ہزاروں دفعہ ان کو دیا جا چکا ہے, لیکن تحقیق مقصد نہیں ہے ان کا. حق کو تلاش کرنا, اس کو پانا اور پھر اس کی پیروی کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد صرف اعتراض برائے اعتراض ہے, یا پیسے کمانا ہے, یا یہ ہے کہ غلط تعلیم کو جانتے بوجھتے ہوئے آگے. بعض ایسے بھی ہیں جن کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن بعضوں کو تو ہم 100% ثابت کر چکے ہیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے, اس کے باوجود وہ وہی بات دوبارہ پیش کر دیتے ہیں. تو یہ میں نے جو لنک دیا ہے مائنڈ روسٹر میر, اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر جو بڑے بڑے اپنے غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بات کرنے والے ہیں ان کی ویڈیوز کا ویڈیو کی صورت میں 2-2 گھنٹے کا جواب بنا کے چڑھایا ہوا ہے. اس کے باوجود وہی جھوٹ وہ دوبارہ اگلی دفعہ آ کے بول دیتے ہیں, حالانکہ ان کو یہ ویڈیو پہنچائی جاتی ہے, وہ ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. تو ٹھیک ہے, راہ ہدا بھی لائیو ہو گیا ہے, تو ہم اس پروگرام کو اب بند کرتے ہیں. آج ہفتہ ہے. اچھا بہرحال جی رضی بھائی, خرم بھائی, کوئی بات ہے تو کر لیں. میرا خیال ہے کافی ہو گیا, 1 گھنٹہ 50 منٹ ہو گیا ہے. پھر آخر میں بس یہ ہے کہ جو تمام ناظرین ہیں ان کو یہ بھی درخواست ہے کہ اصل جو علم ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے ملے گا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کا بھی ضرور مطالعہ کریں, اور ان میں جو بھی ہم دلائل پیش کریں ہم خلاصہ ہی پیش کریں. تو وہ حقیقت الوحی, براہین احمدیہ, حصہ پنجم, ساری کتابوں سے آپ کو اصل علم وہاں سے ملے گا. تو وہ alislam.org پہ ہیں. جو غیر احمدی ان سے بھی گزارش ہے کہ خود ہی کتابیں پڑھیں, کیونکہ جو مولوی اعتراض پیش کرتے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو جزاک اللہ خرم بھائی اور سلیم بھائی. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ رضی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.